अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पहले ज़माने में शहर बगदाद में एक अमीर सौदागर रहता था जिसके 2 लड़के थे। एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम अली बाबा था। बाप के मरने के बाद चेहलम से फारिग होकर कासिम ने जायदाद तकसीम करा ली क्योंकि अली बाबा फजूल खर्च और अय्याश तबा था। कासिम को खतरा था कि ये सारी जायदाद गारत कर देगा। मालो इमलाक की तकसीम के बाद दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। कासिम नहायत मेहनती और मुंतजिम था। उसने चंद ही रोज में अपनी हैसियत बढ़ा ली और एक मालदार ताजिर की लड़की से शादी करके आराम की जिंदगी गुजारने लगा। कासिम का ससुर भी थोड़े दिनों बाद मर गया। चूंकि उसके यहाँ एक लड़की के अलावा दूसरी कोई औलाद न थी, इसलिए उसकी तमाम जायदाद भी कासिम ही के कब्जे में आ गई। अब कासिम बगदाद के बुलंद मर्तबत ताजरों में शुमार होने लगा। अली बाबा अपनी सुस्ती और फजूल खर्ची की बदौलत खाली हाथ रह गया। उसकी शादी भी एक गरीब घराने में हुई थी, इसलिए वहां से भी किसी मदद की तवक्को न थी। जब हालात ज्यादा ही नाजुक हो गए तो अली बाबा ने लकड़ियां फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। उसके पास चंद गधे थे जिन्हें वो रोजाना जंगल ले जाता और लकड़ियां इकट्ठी करके गधों पर लाद कर शहर में फरोख्त कर देता। इसी तरह पेट भरने के लिए उसे पैसे मिल जाते। एक रोज अली बाबा लकड़ियों की तलाश में ज्यादा दूर निकल गया। यहाँ एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ एक छोटी सी पहाड़ी। अली बाबा लकड़ियां काट रहा था कि उसे सामने से कुछ सवार आते हुए नजर आए। अली बाबा को शुबा हुआ कि कहीं डाकू ना हो और मेरे गधे छीन कर ना ले जाएं। चुनाचे उसने गधों को घेर कर पहाड़ी के करीब एक नशेब में पहुंचा दिया, जहां वो आसानी से छुप सकते थे, और खुद एक बड़े दरख्त पर चढ़कर पत्तों की ओट में छुप गया। इतने में वो सवार उसी दरख्त के नीचे पहुंच गए जहां अली बाबा छुपा बैठा था। उसका अंदाजा सही निकला। आने वाले सवार मुसल्ला डाकू थे जो कहीं से लूट मार करके बहुत सा माल लिए हुए आ रहे थे। जब अली बाबा ने उसी दरख्त के नीचे ठहरे हुए देखा तो खौफ के मारे कांपने लगा। डाकू वहां आकर घोड़े से उतर गए और तमाम माल जमा करके उसी दरख्त के करीब एक गार में उतरे। फिर उनमें से एक डाकुओं ने कहा, खुल जा सिम सिम। चुनाचे गार फौरन खुल गया और वो डाकू एक एक करके सब अंदर चले गए। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा हैरान बैठा हुआ ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला और वो डाकू गार से बाहर निकलकर अपने घोड़ों पर सवार हुए और जिस तरफ से आए थे उसी तरफ चले गए। जब तक वो नजर आते रहे अली बाबा उसी दरख्त पर बैठा रहा। उसके बाद ये इत्मीनान करके कि अब कोई खतरा नहीं है, वो दरख्त से नीचे उतरा और अपने गधों को हाँक कर वहीं ले आया। पहले तो उसने इरादा किया कि जल्द यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर लालच आया कि डाकुओं का खजाना जरूर देखना चाहिए। चुनाचे वो गार में उतर गया और वहां जाकर उसने भी कहा, खुल जा सिम सिम। दरवाजा फौरन खुल गया और अली बाबा इधर उधर झांक कर अंदर दाखिल हुआ। वहां बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के असबाब के अलावा बहुत से दरहमो दीनार की थैलियां भी रखी हुई थीं। उसने जल्दी जल्दी कुछ अशरफियों की थैलियां ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इसी तरह चंद बार आ जाकर उसने अपने गधों पर काफी अशरफियां लाद लीं और दरवाजा बंद करके गधों पर दिखलावे के लिए लकड़ियां रख दी और घर चला आया। घर में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और लकड़ियां एक तरफ डालकर अशरफियों की थैलियां बीवी के सामने रख दी, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई और जल्दी से गिनने लगी। अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा कि इस तरह कब तक गिनती रहोगी? इस वक्त तुम इनको जमीन में दबा दो। बीवी ने कहा, मैं अंदाजा जरूर करूंगी कि ये कितनी अशरफियां हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही जल्दी है तो तोल कर दफन किए देता हूँ। अली बाबा ने कहा, लेकिन ये बात किसी के इल्म में नहीं आनी चाहिए। बीवी उठकर भागती हुई कासिम के घर पहुंची और कासिम की बीवी से कहने लगी, बहन अपना तराजू दे दो। कासिम की बीवी को ताज्जुब हुआ कि खाने को तो इन्हें मुयस्सर नहीं, तराजू क्या करेंगे। फिर इस ख्याल से पलड़े के नीचे मोम लगा दी कि जो कुछ तोलेंगे कुछ ना कुछ मोम से चिपक जाएगा और मालूम होगा कि क्या तोला गया है। फिर तराजू अली बाबा की बीवी को दे दिया। वो तराजू लेकर घर आई और जल्दी से अशरफियों को तोलकर दफन कर दिया और तराजू उठाकर कासिम के घर दे आई। कासिम की बीवी ने तराजू उलट कर देखा तो मोम से एक अशरफी चिमटी हुई थी। वो हैरान रह गई, इनके पास इस कदर दौलत कहाँ से आई जिसे ये तोल कर रखने लगे।
حسد کی تیز آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی اور شام تک اسی فکر میں رہی۔ جب قاسم گھر آیا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ تم اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھتے ہو، لیکن تمہارا بھائی علی بابا تو تم سے بھی بڑا مالدار ہے کہ اشرفیاں تول تول کر رکھتا ہے۔ قاسم نے ہنس کر کہا کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو، اس غریب کو تو کھانے کو میسر نہیں ہے، اشرفیاں کہاں سے لائے گا؟ قاسم کی بیوی نے ترازو کا سارا قصہ بیان کر کے ترازو کا وہ پلڑا دکھایا جس پر موم کے ساتھ اشرفی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر قاسم بہت متعجب ہوا اور دل میں خیال کیا کہ یہ اشرفی بہت پرانے سکے کی ہے، غالباً علی بابا کو کوئی دفینہ ہاتھ لگ گیا ہے، اور باوجود اپنی خوشحالی کے قاسم بھی لالچ میں مبتلا ہو گیا، اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے گھر آ کر اس سے سب حال کہا اور اصرار کیا کہ تم مجھے بھی خزانے کا پتہ بتاؤ، نہیں تو ابھی کوتوال شہر کو اطلاع دوں گا اور اس دولت کے علاوہ تمہارا گھر بھی ضبط کرا دوں گا۔ ممکن ہے کہ چوری کے الزام میں تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ علی بابا نے ڈر کر سارا قصہ بھائی سے کہہ دیا اور دروازہ کھولنے کا طلسم بھی بتا دیا۔ قاسم گھر آیا اور اسی وقت چند خچر لے کر اشرفیاں لادنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ علی بابا کی بیان کے مطابق وہ سیدھا غار پر پہنچا اور کھل جا سمسم کے لفظ کہے، دروازہ کھل گیا۔ قاسم نے اندر جا کر دروازے کے قریب اشرفیوں کی تھیلیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں تاکہ آسانی سے باہر لائی جا سکیں۔ جب وہ اپنی بار برداری کے موافق اشرفیاں اکٹھی کر چکا تو دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ کھل جا سمسم کے لفظ بھول گیا۔ ہر چند کوشش کی لیکن وہ لفظ یاد نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب یہاں سے زندہ بچ نکلنا مشکل ہے۔ وہ اس وقت پر لعنت بھیجنے لگا جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، اور یہاں آیا تھوڑی دیر کے بعد اسے گھوڑوں کے ٹاپوں اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ غالباً ڈاکو آئے ہیں۔ اس وقت شدت خوف سے اس کی یہ حالت تھی کہ بچاؤ کے لیے ایک قدم بھی سرکنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا تھا۔ اتنے میں باہر کھل جا سمسم کے لفظ کسی نے کہے اور دروازہ کھل گیا۔ ڈاکو اندر داخل ہوئے اور دروازے کے پاس اشرفیوں کی تھیلیوں کا ڈھیر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہاں کس طرح آئیں۔ ساتھ ہی انہیں ان خچروں کا خیال آیا جو باہر بندھے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی یہاں ضرور آیا ہے۔ انہوں نے دروازے میں رک کر اندر تلاش شروع کر دی۔ قاسم کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آخر پکڑا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی اور اس کی لاش کے 4 ٹکڑے کر کے دروازے کے چاروں کونوں پر لٹکا دیے اور اشرفیوں کی تھیلیاں وہیں لے جا کر رکھ دیں جہاں سے وہ اٹھوائی تھی۔ اس کے بعد ڈاکو واپس چلے گئے۔ قاسم نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، لیکن جب ظہر کا وقت بھی گزر گیا اور قاسم نہ لوٹا تو اس کی بیوی کو تشویش ہوئی اور علی بابا کے پاس آ کر کہنے لگی کہ تمہارے بھائی اب تک واپس نہیں آئے۔ علی بابا نے کہا کہ دور جگہ ہے، ممکن ہے آنے میں دیر ہو گئی ہو، ابھی کچھ اور انتظار کرو، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے بعد پھر قاسم کی بیوی آئی اور علی بابا سے کہنے لگی کہ اب بھی نہیں آئے۔ علی بابا نے سمجھ لیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کی بیوی سے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے بھی حیرت ہے وہ کیوں نہیں لوٹا۔ یہ شبہ ہے کہ راستے میں کہیں سپاہیوں نے اس کو روک نہ لیا ہو۔ بہرحال اس وقت تو کچھ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا، صبح کو دیکھ بھال کروں گا۔ قاسم کی بیوی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، لیکن قاسم نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ الگ صبح علی بابا بھاوج کو تسلی دے کر اپنے گدھوں کے ساتھ جنگل کی سمت روانہ ہوا۔ جب وہ غار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں۔ وہ صورتحال کو سمجھ گیا اور لاش کے ٹکڑے گدھے پر لاد لیے۔ اس کے بعد خزانے کا دروازہ کھول کر جس قدر مال و دولت گدھوں پر لاد سکتا تھا لاد کر کے جنگل میں آیا اور اوپر تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لاد کر واپس چلا آیا، اور اشرفیاں لادے ہوئے گدھے اپنے گھر چھوڑ کر قاسم کی لاش والا گدھا اس کے گھر لے گیا اور لاش اتار کر قاسم کی بیوی کو سب واقعہ بتایا اور اس کو تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں زندگی بھر تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا، فی الحال کسی طرح اس کے کفن دفن کا انتظام ہونا چاہیے، اگر یہ راز افشا ہو گیا تو ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ مرحوم قاسم کی ایک کنیز تھی جس کا نام مرجینہ تھا۔ مرجینہ نے لاش کو چارپائی پر ایک چادر سے ڈھانپ دیا، اس کے بعد خود بازار آ گئی اور ایک دوا فروش سے اس قسم کی دوائیں خریدی جو قریب المرگ بیماروں کو دی جاتی ہیں، اور رو رو کر کہنے لگی کہ میرا آقا بہت ہی بیمار ہے،
خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بچ سکے گا یا نہیں۔ وہاں سے گھر آئی اور چند گھنٹوں کے بعد اسی قسم کی دوا خرید کر لائی۔ اسی طرح 2 دن تک وہ دوائیں لاتی رہی اور علی بابا بھی اپنے ملنے والوں سے یہی کہتا رہا کہ میرا بھائی سخت بیمار ہے۔ دوسرے روز مرجینا بوڑھے مصطفیٰ درزی کے پاس گئی۔ اس کو 4 اشرفیاں پیش کر کے کہنے لگی، مجھے ایک کفن سلوانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گھر تک تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جاؤں گی۔ پہلے تو مصطفیٰ کا ارادہ تھا کہ انکار کر دے، لیکن 4 اشرفیوں کا لالچ کم نہ تھا۔ وہ راضی ہو گیا۔ مرجینا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر لائی اور قاسم کی لاش دکھا کر کہنے لگی کہ ایسا جامہ تیار کرو جس میں یہ ٹکڑے بالکل صحیح آ جائیں، اور ایک معمولی کفن سی دو۔ اگر کام میری حسب پسند ہوا تو جس قدر اشرفیاں دے چکی ہوں اتنی قدر ہی اور دوں گی۔ مصطفیٰ مقتول کا کفن ایسی پراسرار حالت میں سیتا ہوا گھبرایا تو بہت، لیکن لالچ اتنی بڑھی کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے جلدی پہلے ایک جامعہ تھیلی نما سیا اور اس میں اتارتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ناش کٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد معمولی کفن تیار کر کے نصف شب کے قریب مصطفیٰ نے اپنا کام ختم کر لیا اور مرجینا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے گھر پہنچا آئی۔ جب انتظامات مکمل ہو چکے تو قاسم کے گھر سے رونے پیٹنے کی صدا بلند ہوئی۔ علی بابا منتظر بیٹھا تھا، خود بھی روتا ہوا بھائی کے گھر آیا۔ صبح تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہا۔ 2-4 آدمی محلے کے بطور ہمدردی آئے اور تشفیع دے کر چلے گئے، کیونکہ کفن دفن کا کام صبح سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ علی بابا اور مرجینا نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مراسم غسل اپنے طور پر ادا کر دیے اور صبح کو لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے قاسم کی ناش کو کفنا کر مکمل کر لیا۔ صبح کو لوگ جمع ہوئے، علی بابا کو صبر کی تلقین کی اور دوپہر سے پہلے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ 2-3 روز تعزیت والوں کی آمد و رفت رہی۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ علی بابا نے مرحوم بھائی کی بیوی کو اشارتاً بتا دیا تھا کہ اگر تم پسند کرو گی تو بعد عدت میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ قاسم چونکہ لاولد مر گیا تھا، اس کی بیوہ نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ تنہا رہنے اور کاروبار چلانے میں بہت سے خطرات ہیں، اس لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ابھی قاسم کا انتقال ہوئے 10 روز بھی نہیں ہوئے تھے کہ علی بابا کی بیوی مکان کی چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس اتفاقی حادثے سے جو تھوڑی بہت رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو گئی اور مرحوم قاسم کی بیوی نے علی بابا کو بلا کر کہہ دیا کہ کل کام تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ علی بابا نے بھائی کی دکان پر اپنے بیٹے عبداللہ کو بٹھا دیا اور دوسری جائیداد کی نگرانی خود کرنے لگا۔ 5 سال کے بعد ڈاکو پھر اپنی پناہ گاہ اور خزانے میں آئے تو لاش کے ٹکڑے نہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہاں تک ضرور کوئی اور شخص بھی آیا ہے۔ اس کے بعد وہ کھلجا سم کہہ کر اندر گئے اور اپنی دولت کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس میں سے لاتعداد روپیہ نکالا جا چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور اسی وقت مجلس شورا منعقد کی تو یہ اطمینان تھا کہ ساتھیوں میں سے کسی نے غداری نہیں کی، کیونکہ وہ سب اکٹھے رہتے تھے اور کوئی شخص ان میں سے ایک دن کے لیے بھی الگ نہیں ہوا۔ ڈاکوؤں کا سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ہم نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر یہ دولت جمع کی تھی اور کوئی بدماش آیا اور اطمینان کے ساتھ نکال کر لے گیا۔ اگر ہم نے اپنے اس چور کا پتہ نہ چلایا اور انتقام نہ لیا تو خود ہماری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت پکڑ لیے جائیں اور ہمیں سولی دے دی جائے۔ آپ 40 جوان اور مضبوط آدمی ہیں، یہ بتائیے کون چور کی تلاش کی ذمہ داری لیتا ہے؟ ان میں ایک ڈاکو اٹھا اور کہنے لگا، میں جاتا ہوں اور جہاں تک ممکن ہوگا اس خزانے تک آنے والے کا پتہ لگاؤں گا۔ سردار نے اس کو شاباش دی اور وعدہ کیا کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ساتھیوں کی طرف سے معقول انعام دیا جائے گا۔ ڈاکو اپنی کمین گاہ سے نکلا اور ایک عام شہری کے لباس میں شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ روپیہ کے متعلق پتہ چلانا تو ناممکن ہے، لیکن مقتول کی لاش کے ٹکڑوں کی بابت ممکن ہے کچھ معلوم ہو جائے، اور یہی ایسا سراغ تھا جس سے کامیابی کی امید تھی۔ 2 روز تک ڈاکو برابر شہر میں گھومتا رہا، لیکن اس نے 4 ٹکڑوں والی لاش کا کوئی ذکر نہیں سنا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہمارا چور بہت ہوشیار اور دانا ہے۔ اسی تگودو میں ناکام رہ کر وہ تقریباً مایوس ہو چکا تھا اور ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر ساتھیوں سے کہہ دے۔ بظاہر چور کی تلاش ممکن نظر نہیں آتی۔ واپس جانے سے پہلے وہ صبح سویر بازار میں آیا تو سوائے ایک درزی کے سب دکانیں بند تھیں۔ ڈاکو وقت گزاری کے خیال سے دکان میں چلا گیا۔ وہاں بوڑھا مصطفیٰ درزی
मामूली चिराग की रोशनी में कुछ सी रहा था। उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने के लिहाज से हंसकर कहा कि बाबा माशाल्लाह, इस उम्र में भी तुम्हारी निगाह बहुत तेज है। मुस्तफ़ा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, जी हाँ, मैं इससे भी कम रोशनी में सिलाई कर लेता हूँ। अभी चंद रोज पहले बाज खास हालात से मैंने रात को इतनी मध्यम रोशनी में एक कफन सिया था कि दूसरा आदमी सुई धागे को भी अच्छी तरह नहीं देख सकता था, लेकिन वहाँ इनाम भी खूब मिला। गो उसमें शक नहीं कि ऐसी कटी हुई। इतना कहकर मुस्तफ़ा खामोश हो गया। फिर बोला कि मुझे इससे क्या काम था कि कैसा था। मैं तो जिक्र कर रहा था कि 8 अशरफी लेकर मैंने अंधेरे में भी कफन सी दिया था। डाकू कटी हुई लाश का जिक्र सुनकर चौंका और दिल में ख्याल करने लगा कि मुमकिन है जिस शख्स की तलाश में निकला हूँ उसका सुराग इसी से कुछ निकल आएगा। चुनाचे उसने 2 अशरफियाँ निकालकर मुस्तफ़ा के हाथ पर रखते हुए कहा, हाँ बाबा, उस लाश की क्या खास बात है? मुस्तफ़ा ने अशरफियाँ देखी तो गुफ्तगू पर आमादा हो गया और बड़ी पुरस्रार आवाज में कहने लगा कि वो लाश जिसका जिक्र मैं कर रहा था 4 टुकड़े की हुई थी। मैंने उसको एक थैले में इस तरह बंद कर दिया था कि उठाने में ये मालूम ना हो कि कफन के अंदर लाश की बजाय टुकड़े रखे हुए हैं। डाकू समझ गया कि मैं मंजिल मकसूद के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ। उसने मुस्तफ़ा से कहा कि तुम मुझे वो मकान दिखा सकते हो जहाँ तुमने कफन सिया था। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें एक और अशरफी देने को तैयार हूँ। मुस्तफ़ा ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा, अफसोस, मैं तुम्हें सही निशानदेही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वहाँ आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया था और ये सोचकर कि अगर मैं उस मकान को दिखा सकता तो एक अशरफी मुझे और मिल जाती। मुस्तफ़ा के मुंह से आह निकल गई। डाकू ने तजवीज़ पेश की कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधे देता हूँ, तुम इस अंदाजे से चलने की कोशिश करो जिस पर उस रोज़ चले थे, और इस तरह अगर कुछ कामयाबी का इम्कान नजर आया तो मैं मौजूदा अशरफी तुम्हें दे दूंगा। मुस्तफ़ा तैयार हो गया। चुनाचे डाकू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और सहारा देता हुआ साथ साथ हो गया। बूढ़े मुस्तफ़ा ने सोच सोच कर बड़ी एहतियात से बढ़ना शुरू कर दिया और डाकू को साथ लिए हुए ठीक कासिम के मकान के आगे जा खड़ा हुआ। उसके बाद मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इससे आगे नहीं गया था। डाकू ने एहतियातन वहाँ के रहने वालों से दरियाफ्त किया, क्या करीब ज़माने में यहाँ कोई मौत हुई है? लोगों ने बताया कि हाँ, अभी चंद रोज़ हुए इस मकान का मालिक रात के वक्त फौत हो गया था और सुबह को लोगों ने दफन किया था। डाकू को इत्मीनान हो गया कि मैंने सुराग लगाकर जाए मकसूद पर आ गया हूँ। उसने कासिम के मकान पर मट्टी से एक मामूली सा निशान लगा दिया और फिर मुस्तफ़ा की आंखों से पट्टी खोलकर एक अशरफी उसके हाथ पर रखी और सलाम करके रुखसत हो गया। डाकू सीधा अपनी कमीनगाह पर पहुंचा और सरदार से कहने लगा कि मैंने अपने दुश्मन का मकान मालूम कर लिया है। सब डाकू खुश हुए और ये तय पाया कि आज रात को मकान पर हमला किया जाए। डाकू जिस वक्त मकान पर निशान लगा रहा था, मर्जीना किसी काम से बाहर गई हुई थी। वापस आई तो मकान के दरवाजे पर सफ़ेद खरिया मट्टी का निशान देखकर झिझकी और कुछ देर तक सोचती रही। फिर घर में से एक खरिया मट्टी का टुकड़ा लाकर मोहल्ले के सारे दरवाजों पर उसी किस्म के निशान बना दिए और इत्मीनान से अपने काम में लग गई। रात को हस्बे करार वादा सब डाकू लिबास तब्दील करके शहर में आए और जो शख्स मकान पर निशान लगा गया था उसी को लेकर मोहल्ले में आए जहां अली बाबा रहता था। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि इस इलाके के हर घर पर वो निशान बना हुआ है जो उसने शनाख्त के लिए लगाया था। अपनी इस नाकामी पर डाकू बहुत शर्मिंदा हुआ और सरदार से कहने लगा कि मैंने एक दर्जी की मार्फत बड़ी मुश्किल से मकान दरियाफ्त किया था, उस पर इस किस्म का निशान लगाया था जैसा कि आप हर दरवाजे पर देख रहे हैं। मालूम होता है हमारा चोर बड़ा होशियार है और हमारी हर नकलो हरकत उसके इल्म में है। सब डाकू मायूसो नाकाम वापस लौटे तो बेहद चिड़चिड़े हो रहे थे। अपने ठिकाने पर पहुंचकर सरदार ने कहा कि अगर हम लोगों की गफलत का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब कुल सरमाया बर्बाद हो जाएगा और हम सरे बाजार सूली पर चढ़े हुए होंगे। ताज्जुब की बात है, 40 मशहूर नामी डाकू मिलकर एक चोर को तलाश नहीं कर सकते। सब हैरान थे कि क्या किया जाए। आखिर एक उठा और कहने लगा कि मैं जाता हूँ, जिस तरह मुमकिन हुआ पता लगाऊंगा। फिर वो अपने साथियों से रुखसत होकर शहर में आया और कपड़ा सिलवाने के बहाने मुस्तफ़ा दर्जी से ताल्लुकात बढ़ाए।
उसको एक रोज चंद अशरफियां देकर आमादा कर लिया कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मकान मतलूबा तक पहुंचा दे। मुस्तफ़ा उसी तरह उस डाकू को कासिम के मकान तक ले गया। डाकू ने ये इत्मीनान करके कि कोई देखने वाला नहीं है, दरवाजे के एक ऐसे कोने पर जहां बहुत कम तवज्जो होने की उम्मीद थी, एक सुर्ख निशान बनाया और मुस्तफ़ा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी दुकान पर ला छोड़ा और खुद अपने जत्थे में पहुंचा और कहने लगा कि मैंने मकान मालूम कर लिया है, आज रात इस झगड़े को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। मर्जीना ने जब से मकान पर सफ़ेद निशान लगा हुआ देखा था, दिल में खटक गई थी, इसलिए जब कभी बाहर आती जाती तो नहायत ही एहतियात से मकान और दरवाजे को देख लेती कि खिलाफे मामूल कोई चीज़ तो नहीं है। उस रोज़ मर्जीना घर से निकली तो उसने हस्बे आदत हर हिस्से को पूरे गौर-व-खोज से देखा। इत्तफाकन उसे वो सुर्ख निशान नजर आया जो डाकू लगा गया था। उसने इस किस्म के निशानात हर दरवाजे में बना दिए और खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। रात को जब डाकू मोहल्ले में पहुंचे तो हर मकान पर एक ही किस्म के निशानात देखकर बहुत हैरान हुए और मजबूरन बेमुराद वापस लौट गए। इस नाकामी ने उनमें खौफ व हिरास पैदा कर दिया और वो अपने नामालूम दुश्मन से डरने लगे। ठिकाने में वापस आकर सब ने मशवरा किया, लेकिन ऐसी कोई तरकीब उनकी समझ में ना आई। उस वक्त डाकुओं के सरदार ने कहा कि मैं खुद जाता हूँ और कोई ना कोई इंतज़ाम करके आऊँगा। उसने भी मुस्तफ़ा दर्जी को गांठा और पहली तरकीब के मुताबिक कासिम के मकान तक पहुँचा। सरदार ने आसपास के मकानों की वज़ाक़त व हैसियत ज़हन नशीन कर ली और जब उसको यकीन हो गया कि अब मैं इस मकान को नहीं भूलूंगा, तो बगैर किसी किस्म का निशान लगाए हुए अपने साथियों के पास आया और कहने लगा कि मैं मकान को देख आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम सबको लेकर पहुँच जाऊँगा। अब मैं जो तरकीब बताता हूँ वो करो। सब डाकू कहने लगे कि हम हमेशा आपका हुक्म मानते रहे हैं, इस वक्त भी आप जो कहेंगे उसकी हरफ बहरफ तामील होगी। सरदार ने कहा, हम 40 आदमी हैं, बाजार जाकर 39 तेल के इतने बड़े कुप्पे खरीद लाओ जिनमें एक एक आदमी आसानी से बैठ सके और एक कुप्पे में तेल भर लो। उसके साथ 40 खच्चर कुप्पे लादने के लिए ले आओ। मैं खुद तेल का सौदागर बनूंगा और तुम सब कुप्पों में बैठ जाना। इस तरह हम अपने दुश्मन के मकान पर पहुंच जाएंगे और मैं किसी बहाने शब गुजारी की इजाज़त लेकर उसके मकान पर चला जाऊंगा। उसके बाद जब मौका होगा हम सब मिलकर मालिक को कत्ल कर देंगे और अपना माल वापस ले आएंगे। डाकुओं ने तजवीज़ को बहुत पसंद किया और सरदार की दानाई की बड़ी तारीफ की। उसके बाद ये लोग बाजार गए और मतलूबा सामान फराहम कर लाए। शाम को सरदार ने तमाम डाकुओं को तेल के कुप्पों में बंद कर दिया और कुप्पों के मुंह पर तेल लगा दिया। फिर खच्चरों पर लाद कर अली बाबा के मकान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लोगों से मोल तोल करता हुआ अली बाबा के पास उस वक्त पहुंचा जब काफी रात हो चुकी थी। अली बाबा मकान से बाहर टहल रहा था। सरदार ने जाकर उसको सलाम किया और बड़ी लजाजत से दरख्वास्त की कि मैं देहात का रहने वाला तेल का सौदागर हूँ। रास्ते में देर हो जाने की वजह से रात गए यहाँ पहुँचा हूँ। अगर आप एक शब अपनी हवेली में ठहरने की इजाज़त दें तो बड़ी नवाजिश होगी। अली बाबा ने खुशी से मंजूर कर लिया और मुलाजमों को हुक्म दिया कि इनके ठहरने का मुनासिब इंतज़ाम कर दो। सरदार ने अली बाबा के नौकरों की मदद से कुप्पे मंगवाकर एक तरफ रखे, खच्चरों को अस्तबल में बांधा और उनको घास डालने का इंतज़ाम करके अली बाबा के पास आया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। सोते वक्त अली बाबा ने मर्जीना को हिदायत की कि ये हमारे मेहमान हैं, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और मैं सुबह सवेरे गुस्ल करूँगा, मेरे लिए गर्म पानी, कपड़े और शोरबा तैयार रखना। मर्जीना ने कहा, बेहतर है, और ये कहकर वापस चली गई और अली बाबा अपनी ख्वाबगाह में जाकर लेट गया। फिर डाकुओं का सरदार खच्चरों की देखभाल के बहाने कुप्पों के पास गया और अपने साथियों को ताकीद कर गया कि जब तक मैं आवाज़ ना दूं हरगिज़ बाहर ना निकलना। फिर वो खुद भी जाकर लेट गया। मर्जीना अपने सोने के कमरे में आई तो ख्याल किया कि मुमकिन है सुबह सवेरे आंख ना खुले, शोरबा अभी तैयार करके रख देना चाहिए। चुनाचे बावर्ची खाने में गई और आग जलाकर शोरबा पकने के लिए रख दिया। चिराग से तेल खत्म हो गया। मर्जीना ने अब्दुल्ला को बुलाकर कहा, बाजार से तेल ले आओ, चिराग गुल हो गया है और मुझे मालिक के लिए शोरबा तैयार करना है। अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त आधी रात को तेल कहाँ से मिलेगा, सब बाजार बंद होंगे। बकदरे ज़रूरत तेल मेहमान के कुप्पों में से ले लो, सुबह को तेल की कीमत दे देना। मर्जीना अच्छा कहकर बर्तन लिए हुए तेल के कुप्पों के करीब आई।
اس کے پیروں کی آہٹ پا کر ڈاکو سمجھے کہ شاید سردار آ گیا ہے۔ اندر سے پوچھا کہ کیا کام کا وقت آ گیا؟ مرجینا آواز سن کر ایک دم رک گئی، لیکن فوراً اسے ان نشانوں کا خیال آیا جو دروازے پر 2 مرتبہ دیکھ چکی تھی، اور سمجھ گئی کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جن کا خزانہ میرا مالک نکال لایا ہے۔ چنانچہ اس نے آواز بدل کر آہستہ سے کہا، ابھی نہیں۔ پھر امتحاناً ہر کپے کے پاس گئی تو سب میں سے آواز آئی، کیا کام کا وقت آ گیا؟ اور ہر بار اس نے اسی طرح آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں۔ آخری کپے میں کوئی نہیں بولا تو مرجینا نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا، اس میں تیل تھا۔ اس نے کچھ تیل اپنے برتن میں نکالا اور واپس باورچی خانے میں آ کر چراغ روشن کیا۔ پھر شوربے کی دیگچی اتار کر ایک کڑاہ چولہے پر رکھ دیا اور تیل والے کپے سے سارا تیل نکال کر کڑاہ میں ڈال دیا اور آنچ تیز کر دی۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو ایک برتن میں لے کر نمبر وار ہر کپے میں ڈالتی چلی گئی۔ اس طرح سارے ڈاکو تیل سے جل کر مر گئے۔ اس کے بعد مرجینا علی بابا کے لیے شوربہ گرم کرنے کو رکھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھو اب ڈاکوؤں کا سردار کیا کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو جب یقین ہو گیا کہ سب گھر والے سو گئے ہیں تو وہ اٹھا اور کپوں کے پاس جا کر آہستہ سے کہنے لگا، اٹھو، کام کا وقت آ گیا۔ لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو حیران ہو کر اس نے سب کپوں کو دیکھا تو سارے کے سارے ڈاکو تیل سے جلے ہوئے مردہ پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سردار گھبرا گیا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، مالک مکان نے سب کو ختم کر دیا، اب مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ وہ دیوار پھاند کر بھاگ گیا۔ دیر تک انتظار کرنے کے باوجود جب مرجینا کو کوئی آواز نہ آئی تو وہ اٹھی اور سب کمروں میں دیکھا، سردار کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مردہ دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد مرجینا بھی اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ علی بابا صبح کو اٹھا اور غسل و تبدیلی لباس سے فارغ ہو کر شوربہ پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف گیا تو دیکھا سب کپے رکھے ہیں۔ اس نے مرجینا سے کہا کہ شاید ہمارا مہمان ابھی سو کر نہیں اٹھا، تم اس کے لیے ناشتہ تیار کر لو تاکہ رخصت سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ مرجینا نے عرض کیا کہ کیا سوداگر ان ڈاکوؤں کا سردار تھا جن کی کمین گاہ میں آپ 2 مرتبہ گئے تھے اور جہاں قاسم قتل کیا گیا تھا؟ آج وہ اپنے ساتھیوں کو کپوں میں بند کر کے ہمیں لوٹنے اور برباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے رات کا کل واقعہ سنایا کہ کس طرح تیل گرم کر کے میں نے سب کو کپوں کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ علی بابا نے کپوں کو جا کر دیکھا تو واقعی ہر کپے میں ایک ایک ڈاکو جلا پڑا تھا۔ اس نے مرجینا کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے ملازموں کی مدد سے سب ڈاکوؤں کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا، ان کے ہتھیاروں اور خچروں پر اپنا قبضہ کر لیا اور نہایت اطمینان سے رہنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار علی بابا کے گھر سے بھاگا تو سیدھا اپنے غار میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب میں محفوظ ہوں اور جب اوسان درست ہوئے تو اس نے کل صورتحال پر غور کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی کہ علی بابا بہت ہوشیار اور چالاک دشمن ہے اور کسی وقت ذرا سی چوک ہو گئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال اسے خیال آیا کسی اور جگہ چلا جاؤں، لیکن اپنی دولت کا تصور آتا اور سوچتا کہ ہزاروں بار جان کو خطرے میں ڈال کر اس نے دولت اکٹھی کی تھی اور اب بلا محنت اس سے علی بابا مزے اڑا رہا تھا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا اور انتقام کی تیز آگ دل میں بھڑکنے لگتی۔ دن رات انہی خیالوں میں الجھا رہنے کے بعد سردار اپنے محفوظ ٹھکانے سے باہر نکلا اور یہ سوچ کر شہر کی طرف چلا کہ جب علی بابا کے گھر سے 39 آدمیوں کی تیل سے جلی ہوئی لاشیں ملی ہوں گی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہوگا، اور کیا تعجب ہے کہ حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا ہو۔ علی بابا کی امکانی گرفتاری کا خیال کر کے اس کے دل کو ایک قسم کی خوشی حاصل ہوئی۔ شہر پہنچ کر اس نے ایک سرائے دار سے شہر کی خاص خبروں کے متعلق دریافت کیا۔ سرائے کے مالک نے بہت سے قصے اور واقعات بتائے لیکن ان میں علی بابا کا کوئی ذکر نہ آیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر ڈاکوؤں کا سردار بازار میں آیا جہاں 2-4 آدمی کھڑے باتیں کرتے نظر آئے۔ وہ بھی جا کر سننے لگا، لیکن تمام دن کی کوشش اور محنت کے باوجود اسے علی بابا کے متعلق کوئی چھوٹی سی بات بھی معلوم نہیں ہوئی۔ جس آدمی نے 39 کڑیل جوانوں کی لاشیں خرد برد کر دیں وہ کوئی بہت ہی چالاک اور ہوشیار آدمی ہوگا۔ دوسرے دن لباس تبدیل کر کے وہ پھر اسی تلاش میں نکلا اور اس محلے میں پہنچ کر جہاں علی بابا رہتا تھا ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ اس نے مختلف لوگوں اور خود علی بابا کو کئی بار نہایت اطمینان سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھا
تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ علی بابا سے خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن انتقام کی آگ اس کے سینے میں سرد نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک دوسری ترکیب سوچی اور علی بابا کے لڑکے کی دکان کے بالمقابل جواہرات کی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا نام خواجہ حسن اور سکونت مصر ظاہر کی۔ 2-4 روز کے بعد اس نے علی بابا کے لڑکے سے تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ گھنٹوں اس کی دکان پر بیٹھتا، اپنی سیاحت کے قصے سناتا اور کاروبار کے متعلق اچھے مشورے اس کو دیتا۔ کئی بار اس نے علی بابا کے لڑکے کو اپنے یہاں مدعو کیا، سیر و شکار کے لیے گیا۔ اسی طرح اس سے اپنی دوستی بڑھا لی کہ ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کرنے لگے۔ ڈاکو سردار کو یقین تھا کہ اس طرح میرا آنا جانا علی بابا کے ہاں ہو جائے گا اور جب کبھی موقع ملا اس سے اپنا انتقام لے کر رہوں گا۔ ایک روز علی بابا کے لڑکے عبداللہ نے بھی اپنے باپ کی اجازت سے خواجہ حسن کو اپنے گھر مدعو کیا۔ علی بابا نے مرجینہ کو بلا کر عمدہ کھانے تیار کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ عبداللہ کا کوئی جوہری دوست مدعو ہے، کھانوں میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے جس سے ہمارے متعلق کوئی بری رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ عبداللہ اپنی دکان پر آیا اور سویرے ہی خواجہ حسن کو لے کر سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ شام کو اپنے مہمان کے ساتھ گھر آیا، جہاں علی بابا نے خواجہ حسن کا بڑا اچھی طرح استقبال کیا اور اس کی تشریف آوری پر اظہار مسرت فرمایا۔ خواجہ حسن نے بھی موزوں الفاظ میں اس کا جواب دیا اور ادھر ادھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اثنائے گفتگو میں خواجہ حسن نے دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ میری طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے اور طبیب کی ہدایت کے مطابق نمک قطعاً نہیں کھاتا۔ علی بابا نے نہایت اخلاق سے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں اور مرجینہ کے پاس اطلاع کرا دی کہ مہمان کسی وجہ سے نمک نہیں کھاتا، اس لیے اس کے لیے میٹھی چیزیں ہی استعمال کی جائیں۔ مرجینہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچا کہ ایسے مہمان کو ضرور دیکھنا چاہیے جو نمک نہیں کھاتا۔ چنانچہ وہ کسی بہانے سے علی بابا کے پاس آئی اور غور سے خواجہ حسن کو دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ تو وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو پہلے تیل کا سوداگر بن کر آیا تھا اور غالباً میرے مالک سے انتقام لینے آیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب تک اس سردار کا انتظام نہیں کر لیتی امن و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے خیالات لیے ہوئے وہ باورچی خانے میں واپس آ گئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا دسترخوان پر چنا جا چکا اور سب لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مرجینہ عبداللہ کے لیے ہوئے اندر داخل ہوئی اور آداب بجا لا کر علی بابا سے کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو تو مہمان کی خدمت میں کچھ گا کر سناؤ۔ علی بابا مرجینہ کے سلیقے سے بہت خوش ہوئے اور اجازت دے دی۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد مرجینہ نے گانے کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اسی طرح رقص کرتی رہی، پھر ننگا خنجر ہاتھ میں لے کر یہ کہہ کر رقص شروع کر دیا، یہ رقص خنجر ہے۔ علی بابا، خواجہ حسن اور عبداللہ بار بار اس کو انعام دیتے اور وہ انعام لینے کے لیے ایک خاص طرز سے ناچتی ہوئی باری باری ہر ایک کے پاس جاتی۔ ایک دفعہ برہنہ خنجر ہاتھ میں بلند کر کے رقص کرتی ہوئی خواجہ حسن کی طرف چلی اور اس سے پیشتر کہ کوئی صورتحال سمجھ سکتا، مرجینہ نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنا خنجر خواجہ حسن کے سینے میں اتار دیا۔ وار اتنا اچانک اور سخت تھا کہ خواجہ حسن چند لمحے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ علی بابا اور اس کا بیٹا سناٹے میں آ گئے اور جب اوسان بحال ہوئے تو مرجینہ سے پوچھنے لگے کہ تو نے یہ کیا غضب کر دیا؟ مرجینہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور دعائے درازی اقبال دے کر کہنے لگی کہ یہ شخص خواجہ حسن نہیں، وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو اب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کے قتل کی کوشش کر چکا ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے اپنے 39 آدمیوں کے ساتھ تیل کا سوداگر بن کر آیا تھا۔ میرے خیال میں اب اس کی نیت آپ کو لوٹنا اور مارنا تھا۔ سب سے پہلے اس وقت مجھے شبہ ہوا جب آپ نے اطلاع بھیجی کہ مہمان نمک نہیں کھاتا۔ میں ایک بہانے سے اسے دیکھنے آئی اور پہچان کر چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے نمک کھانے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ آپ کا نمک خوار بن کر آپ پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ آپ اس کی جامہ تلاشی لے کر دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ لباس میں ضرور کوئی آلہ قتل پوشیدہ ہوگا۔ چنانچہ مقتول کے کپڑے ہٹا کر دیکھا تو واقعی ایک خنجر اس کے پاس موجود تھا۔ علی بابا نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ خواجہ حسن دراصل وہی تیل کا سوداگر ہے جو پہلے آیا تھا۔
علی بابا نے مرجینا کی دانائی اور ہوشیاری کی بہت تعریف کی اور اسی وقت اس کو آزاد کر کے اپنے بیٹے عبداللہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان سب نے مل کر مصنوعی خواجہ حسن کی لاش کو گہرے گڑھے میں دفن کر دیا۔ چند روز گزرنے کے بعد علی بابا نے مرجینا کی شادی عبداللہ سے کر دی اور ایام عدت گزرنے کے بعد مرحوم قاسم کی بیوہ سے خود نکاح کر لیا اور سب امن و چین سے رہنے لگے۔ علی خواجہ اور ایک تاجر۔ خلفائے عباسیہ کے عہد حکومت میں ایک مشہور و معروف بادشاہ ہارون الرشید گزرا ہے، جس کی شوکت رعب سے دنیا کانپتی تھی۔ اس کا انصاف و عدل دور دور تک مشہور تھا۔ غریب اور زمانے کے ستائے ہوئے بے کس انسان اس کے ذل رحمت میں پناہ حاصل کرتے تھے۔ اسی خلیفہ کے دور حکومت میں ایک متوسط الحال تاجر خواجہ بغداد میں رہا کرتا تھا، اور وہ عمرہ بغداد میں شمار ہوتا تھا، اور نہ ایسا مفلس تھا کہ ہر وقت پریشان رہتا، نہ وہ کسی کا مقروض تھا اور نہ اس کا کسی پر قرض تھا۔ وہ ایک دیانت دار چھوٹا سا سوداگر تھا۔ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، بھائی بہن کوئی تھا ہی نہیں۔ شادی بلا ارادہ نہیں کی تھی کیونکہ وہ زندگی کے جھمیلے اور پریشانیوں سے گھبراتا تھا۔ کفایت شعاری اور تنہا ہونے کی وجہ سے اس کے پاس 1,500 اشرفیاں پس انداز ہو چکی تھیں۔ یہی اس کا کل اثاثہ تھا۔ ایک روز خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ علی خواجہ، تمہیں حج کرنا چاہیے، تمہارے پاس کافی سرمایہ ہے۔ صبح کو اٹھا تو اس نے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن دوسری اور تیسری شب کو بھی اس نے یہی خواب دیکھا تو طے کر لیا کہ مجھے ضرور حج کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ تیاری سفر کر کے اس نے 500 اشرفیاں تو اپنے ساتھ رکھ لیں، باقی 1,000 کے لیے پریشان تھا کہ کہاں رکھوں۔ سفر میں اتنی بڑی رقم لیے پھرنا کسی طرح موزوں نہ تھا۔ سوچتے سوچتے اسے ایک دوست تاجر کا خیال آیا جو بہت نیک اور دیانت دار مشہور تھا۔ اس نے فوراً ایک گھڑے میں 1000 اشرفیاں گن کر رکھیں اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا اور گھڑے کا منہ بند کر کے اپنے دوست کے یہاں لے آیا۔ سلام دعا کے بعد علی خواجہ نے اپنے سفر حج کا ذکر کر کے گھڑا امانت رکھنے کی درخواست کی۔ تاجر نے مبارکباد دیتے ہوئے گودام کی کنجیاں علی خواجہ کو دے دی اور کہا کہ اپنی حسب منشا جہاں مناسب سمجھو وہاں رکھ دو، انشاءاللہ اسی طرح واپس مل جائے گا۔ علی خواجہ نے گودام کھول کر اپنا گھڑا رکھ دیا اور خود سفر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ فریضہ حج سے فراغت کے بعد چونکہ کافی سرمایہ بچ گیا تھا، اس لیے علی خواجہ نے مختلف مال خرید لیا اور جدہ وغیرہ سے ہوتا ہوا مصر جا پہنچا، جہاں کاروبار میں اس کو کافی منافع ہوا۔ پھر وہاں سے مال خرید کر یروشلم بیت اللحم پہنچا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے مصلوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے بیت المقدس گیا اور وہاں سے مال عدل بدل کر کے دمشق آیا۔ کچھ دن یہاں ٹھہرا اور پورے 7 سال کے سفر و کاروبار کے بعد بغداد میں داخل ہوا۔ علی خواجہ کے حج پر جانے کے بعد اس کا دوست تاجر بھول گیا کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ حجاج واپس آئے اور علی خواجہ کا ذکر چھڑا تو اسے یاد آیا کہ اس کا روغن زیتون کا ایک گھڑا میرے گودام میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کی واپسی کا منتظر ہے، لیکن 6.5 سال گزر گئے لیکن اس کا دوست علی خواجہ واپس نہ آیا۔ ایک روز رات کو انہیں روغن کی ضرورت پیش آئی، بازار بند تھا۔ سوداگر نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ علی خواجہ حج کو جاتے ہوئے اپنا روغن زیتون میرے پاس رکھوا گیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا نکال لو۔ اس کی بیوی نے منع کیا کہ امانت میں خیانت ناجائز ہے، اس کو نہ چھیڑو، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ اتنی مدت گزر گئی، اس کا آج تک کچھ پتہ و نشان نہیں ملا۔ کیا تعجب ہے مر گیا ہو؟ اگر آ بھی گیا تو اس کو بتا دوں گا اور جتنا تیل لیا ہے واپس کر دوں گا۔ بیوی پھر بھی منع کرتی رہی، لیکن سوداگر کنجی لے کر گودام میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے گھڑا کھولا اور تیل نکال کر گھر آنے لگا تو تیل میں اس کو ایک اشرفی نظر آئی جو غالباً تیل لیتے وقت اچھل کر باہر آ گئی تھی۔ سوداگر کو بہت تعجب ہوا اور وہ دوبارہ گودام میں آیا۔ گھڑا کھول کر اچھی طرح دیکھا تو اس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے ہنس کر دل میں کہا کہ علی خواجہ بہت چالاک آدمی ہے، خوب حفاظت کا انتظام سوچا۔ اس کے بعد تاجر نے سب اشرفیاں نکال لی۔ کچھ تو اشرفیاں نکلنے سے اور کچھ
تیل نکال لینے سے گھڑا خالی ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے تازہ روغن زیتون لے کر گھڑے میں بند کر دیا اور منہ بند کر کے وہیں رکھ دیا جہاں خواجہ چھوڑ گیا تھا۔ اس واقعے کو بھی 2-3 ماہ گزر گئے۔ اتفاقاً اس وقت گھومتا پھرتا علی خواجہ بغداد آ گیا اور ایک روز اپنے دوست سے ملنے گیا۔ اس نے بڑی آؤ بھگت کی اور حد سے فارغ ہونے کے بعد مبارکباد دی۔ پھر کچھ دیر علی خواجہ اپنے سفر کا حال سناتا رہا۔ جب چلنے لگا تو اپنی امانت کا سوال کرنے لگا۔ تاجر نے نہایت لاپرواہی سے کنجیاں اس کے آگے ڈال دیں اور کہا جہاں تم نے وہ گھڑا رکھا ہوگا وہیں سے دیکھ کر اٹھا لیجئے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی امانت کون سی ہے۔ علی خواجہ گودام میں گیا اور اپنا گھڑا پہچان کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر دوست کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا۔ گھڑا کھول کر جب اشرفیاں نکالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ گھڑا خالی ہے، صرف روغن زیتون بھرا ہوا ہے۔ علی خواجہ گھبرا گیا اور الٹے پیروں دوست کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے جو گھڑا آپ کے پاس رکھوایا تھا اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، اگر آپ نے ضرورت سے استعمال کر لی ہیں تو مجھے واپس کر دیجئے گا، جب گنجائش ہوگی دے دیجئے گا۔ تاجر نے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ کر اشرفیوں کے متعلق صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ تم نے تو مجھ سے صرف تیل کا ذکر کیا تھا، اس وقت اشرفیوں کا ذکر تک نہ آیا، لیکن اب تم اشرفیاں بتانے لگے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ خواجہ نے منت سماجت کی اور دھمکیاں دیں لیکن بے سود رہا۔ آخر روتا پیٹتا گھر واپس آیا۔ وہ دن اور تمام رات اس نے بڑے رنج و غم میں گزاری۔ صبح چند دوستوں سے ذکر کیا، وہ بھی افسوس کرنے لگے۔ آخر تجویز ہوئی کہ قاضی کے ہاں معاملہ پیش کیا جائے۔ علی خواجہ نے قاضی کے سامنے اپنا معاملہ رکھا۔ تاجر نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا، بلکہ ایک شخص کو شہادت میں بھی پیش کر دیا کہ علی خواجہ نے امانت رکھتے ہوئے صرف یہی کہا تھا کہ میں اپنا روغن زیتون کا گھڑا رکھ کر جا رہا ہوں، اشرفیوں کا ذکر نہیں آیا۔ قاضی نے عدم ثبوت میں دعویٰ خارج کر دیا۔ مقدمے کی کافی شہرت ہو گئی۔ بغداد میں ہر جگہ اس واقعے کا ذکر تھا۔ بعض لوگ علی خواجہ کو مظلوم سمجھتے تھے اور بعض کا خیال تھا کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ علی خواجہ نے اپنا معاملہ بالآخر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا۔ خلیفہ نے دوسرے روز دونوں فریق کو حاضر ہو جانے کا حکم دیا۔ رات کو حسب معمول لباس تبدیل کر کے خلیفہ جعفر و مسرور گشت کے لیے نکلے اور لوگوں کے حالات دیکھے اور اعمال کے متعلق لوگوں کی رائے زنی سنتے ایک محلے میں جا نکلے جہاں کچھ لڑکے اکٹھے کھیل رہے تھے۔ اتفاقاً جس وقت یہ لوگ پہنچے اس وقت ایک بڑے لڑکے نے تجویز پیش کی، آؤ قاضی کا کھیل کھیلیں، میں قاضی بنتا ہوں اور تم علی خواجہ اور تاجر کا مقدمہ پیش کرو، قاضی صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں، میں انصاف کروں گا۔ خلیفہ نے جعفر سے متوجہ ہو کر کہا کہ بچوں کا تماشا دیکھ کر چلیں، ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں گے اس معاملے میں لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، کیونکہ یہ بچے وہی کریں گے اور کہیں گے جو دوسروں سے سنتے ہیں۔ ان لڑکوں میں سے بڑا لڑکا تو قاضی بن کر بیٹھ گیا اور ایک لڑکا علی خواجہ مدعی بنا اور دوسرے کو تاجر بنایا اور چند سپاہی تجویز ہوئے۔ علی خواجہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں نے ایک گھڑے میں 1000 اشرفیاں بطور امانت رکھ کر اوپر روغن زیتون بھر دیا تھا اور وہ گھڑا حج کو جاتے ہوئے اس تاجر کے پاس بطور امانت چھوڑ گیا تھا۔ بعض حالات کی وجہ سے میرے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب واپس آ کر میں نے اپنا گھڑا مانگا تو اس نے مجھے اپنے گودام سے گھڑا اٹھوا دیا۔ میں اس کو لے کر گھر آ گیا اور جب کھول کر دیکھا تو اس میں صرف تیل تھا، اشرفی ایک بھی نہ تھی۔ قاضی نے علی خواجہ سے سوال کیا کہ گھڑا رکھتے وقت تم نے اس کو بتایا کہ اس گھڑے میں اشرفیاں بھی ہیں؟ علی خواجہ نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس لڑکے نے جو قاضی بنا ہوا تھا تاجر سے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تاجر نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اشرفیوں کا کوئی علم نہیں ہے، عام حالات میں اس کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ گھڑے میں مال ہوگا تاکہ میں اس کے لیے گھڑا کھول کر دیکھتا، اس کی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر علی خواجہ سے متوجہ ہو کر کہا وہ گھڑا لاؤ جس میں اشرفیاں تھیں۔ لڑکے نے ایک گھڑا لا کر رکھ دیا۔ قاضی لڑکے نے اس کو دیکھا اور پھر سپاہیوں سے کہا کہ شہر سے چند دوا فروشوں کو بلاؤ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیل گھڑے میں بھرا ہوا ہے وہ 7 سال پرانا ہے یا تازہ۔ سپاہی لڑکے 3-4 لڑکوں کو لائے اور قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے ان سے کہا کہ تم اس گھڑے کا تیل دیکھ کر ٹھیک ٹھیک بتاؤ
کہ یہ کتنی مدت کا ہے۔ ان لڑکوں نے جھوٹ موٹ تیل دیکھا، پھر چکھا اور آپس میں مشورہ کر کے کہا، حضور یہ تیل زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا نکلا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تیل اتنی مدت کا ہے؟ مدعی و مدعا علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیل کم از کم 7 سال کا پرانا ہے۔ ہماری عمر اسی کام میں گزری ہے، کیا ہم نئے اور پرانے تیل کی شناخت نہیں کر سکتے؟ یہ تیل ہرگز زیادہ دنوں کا نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرانے تیل میں چکٹ پیدا ہو جاتی ہے جو اس میں بالکل ہی موجود نہیں۔ آپ سب حاضرین اس کو چکھ کر دیکھیں، بالکل تازہ زیتون کی خوشبو آ رہی ہے۔ قاضی نے تاجر کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا، ان سب کو جانے دو، تم خود چکھ کر بتاؤ کہ تیل نیا ہے یا پرانا۔ تاجر ڈر گیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، حضور مجھے معاف فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے ہی اشرفیاں نکالی ہیں، میں اس کا زر نقد ادا کرنے کو تیار ہوں، اور جو آپ جرمانہ فرمائیں وہ بھی ادا کروں گا۔ نقلی قاضی نے کہا، ہرگز نہیں، تو بددیانت ہے اور تو نے خیانت کا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کی سزا معمولی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہوں۔ قاضی کا فیصلہ سن کر لڑکے تالیاں پیٹنے لگے اور کھیل ختم کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ خلیفہ اور جعفر لڑکوں کی ذہانت اور کارروائی دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے۔ خلیفہ نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ کل ان بچوں کو دربار میں طلب کرو، میں علی خواجہ کے مقدمے کا فیصلہ انہی سے کراؤں گا۔ اس لڑکے کی ہوشیاری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ جعفر بھی دیر تک تعریف کرتا رہا اور کہنے لگا کہ ایسا شاندار فیصلہ تو ہم بھی نہ کر سکتے۔ خلیفہ نے کہا، ہاں بہت عجیب اتفاق ہے۔ اس کے بعد سب واپس چلے گئے۔ دوسرے روز جعفر نے علی خواجہ کو اطلاع بھیجی کہ اپنے ساتھ وہ متنازعہ گھڑا بھی لیتے آئیے۔ سب بچوں کو بلا کر اس نے خوب شاباش دی اور ہمت دلائی کہ جس طرح تم نے رات کو فیصلہ کیا تھا اسی طرح خلیفہ کے سامنے کرنا، تمہیں بہت انعام ملے گا۔ پھر سب کو خلیفہ کے حضور پیش کیا۔ خلیفہ نے بڑی محبت سے لڑکے کو پاس بٹھا کر کہا، اب اس مقدمے کا فیصلہ تم ہی کرو۔ لڑکے نے علی خواجہ سے کہا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ علی خواجہ نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر لڑکے نے تاجر سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے انکار کیا۔ لڑکے نے خود تیل کو چکھ کر حکم دیا کہ تیل فروش بلائے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت تیل فروش آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ تیل بالکل نیا اور تازہ ہے۔ پھر لڑکے نے اہل دربار سے کہا کہ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ تاجر سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم نے سن لیا ہے، حاضرین اس تیل کو نیا بتاتے ہیں، حالانکہ تم اور خواجہ دونوں تسلیم کرتے ہو کہ یہ گھڑا 7 سال پہلے رکھا گیا تھا۔ اب اگر تم نے اس کا منہ نہیں کھولا اور اشرفیاں نکال کر اس میں دوسرا تیل نہیں ڈالا تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ خلیفہ نے بانگاہ قہر تاجر کی طرف دیکھ کر کہا، جواب دو تاجر۔ تاجر خوف سے کانپ گیا اور ہاتھ جوڑ کر اقرار جرم کر لیا اور معافی مانگنے لگا۔ لڑکے نے خلیفہ کی طرف دیکھ کر کہا اور دست بستہ عرض کیا کہ حضور فیصلہ تو ہو گیا، اب معاف کرنا یا سزا دینا آپ کا ہی کام ہے۔ خلیفہ نے یہ سن کر لڑکے کو بہت پیار کیا۔ تمام درباری اس کی ذہانت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خلیفہ نے قاضی شہر کو تنبیہ کی کہ آئندہ غور سے مقدمے کو سنا کرو۔ سوداگر کو حکم دیا کہ وہ علی خواجہ کو اشرفیاں واپس کر دے اور 6 ماہ جیل خانے میں رہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے لڑکے کو 1000 اشرفیاں انعام دی اور اس کے والد کو حکم دیا کہ اس کی تعلیم میں پوری جد و جہد کرے۔ انشاءاللہ یہ لڑکا آئندہ قابل ترین شخصیت کا مالک ہوگا۔ مشینی گھوڑا۔ قدیم زمانے میں جب ایرانیوں کا مذہب آتش پرست تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی عادل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی رعایا شاد، ملک آباد اور بڑے امن و چین سے وقت گزر رہا تھا۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ سال کے پہلے دن عید کا روز مناتا۔ سب امیر و غریب شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے۔ مختلف قسم کے کھیل کود دکھائے جاتے، نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے۔ بادشاہ بنفس نفیس اس تقریب میں شریک ہوتا۔ اس روز بادشاہ کے سامنے نظریں پیش کی جاتی اور دور دور سے لوگ عجیب و غریب چیزیں لا کر پیش کرتے اور انعام پاتے۔ اس قسم کے ایک نو روز میں ایک ہندوستانی کاریگر نے ایک لکڑی کا گھوڑا پیش کیا جو سونے چاندی کے ساز و سامان سے مزین تھا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یوں تو لکڑی کا گھوڑا یہاں بھی ہر کاریگر بنا سکتا ہے،
हिंदुस्तानी कारीगर ने अर्ज किया कि हजूर, ये मशीन का घोड़ा है, इस पर सवार होकर आदमी आसमान पर उड़ सकता है और जब चाहें नीचे उतर सकते हैं। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि अगर वाकई इसमें यह कमाल है तो इसके नादरो नायाब होने में कलाम नहीं, लेकिन बगैर तजर्बे के इत्मीनान नहीं किया जा सकता है। कारीगर ने कहा, आप हुक्म दें, मैं इसका काम दिखाऊं। बादशाह ने कहा कि फलां पहाड़ पर एक किस्म का दरख्त है, उसका पत्ता लाओ। हिंदुस्तानी कारीगर ने झुककर सलाम किया, फिर घोड़े पर सवार होकर उसका एक हैंडल मरोड़ा। घोड़ा जमीन से बुलंद होकर आसमान की तरफ उड़ने लगा, यहाँ तक कि देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। बादशाह और हाजरीन उसकी करामात से बहुत मुताजब हुए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर वही घोड़ा उतरता हुआ नजर आया और लम्हा भर में जमीन पर आकर ठहर गया। कारीगर ने घोड़े से उतरकर मतलूबा पत्ता बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने घोड़े और कारीगर की बहुत तारीफ की और कहने लगा कि ये बेशक अजाइबात आलम में से एक चीज है और मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम उसके एवज क्या लेना चाहते हो? कारीगर कहने लगा कि मुझे रुपया पैसा और किसी चीज की जरूरत नहीं, हजूर मेरी शादी अपनी साहबजादी से कर दें, बस यही इसकी कीमत है। कारीगर की बात सुनकर हाजरीन सन्नाटे में आ गए, लेकिन शाह ईरान नाराज नहीं हुआ और गहरी सोच में पड़ गया। बादशाह के लड़के शहजादा फिरोज ने सोचा कि घोड़े की जात देखकर वालिद पसंद कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी का इकरार कर लें और सारे जमाने में हमारी बेइज्जती हो कि शाह ईरान का दामाद एक बढ़ई है। उस घोड़े का कुछ इंतजाम करना चाहिए। फिर उसने ख्याल किया कि क्यों ना मैं उस पर सवार होकर उड़ जाऊं और चंद रोज गायब रहूं। वालिद इस कारीगर को कत्ल करा देंगे और इस तरह हम बेइज्जती से बच जाएंगे। चुनाचे इससे बेशतर के बादशाह कारीगर को कुछ जवाब देता। शहजादा फिरोज आगे बढ़ा कि आपके इनकारो इकरार से पहले मैं भी इस घोड़े का तजर्बा करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, बेशक तुम भी इसका इम्तिहान कर लो, क्योंकि ऐसा अजीब घोड़ा रुए जमीन पर किसी दूसरे बादशाह के पास ना होगा और मैं इसको जरूर हासिल करना चाहता हूँ। और फिर इससे पहले कि कारीगर कुछ कह सकता, शहजादे ने घोड़े पर एकदम सवार होकर उड़ने वाली कुल घुमा दी। घोड़ा एकदम आनन फानन नजरों से ओझल हो गया। जब शहजादा फिरोज इस तरह उड़कर चला गया तो हिंदुस्तानी कारीगर आगे बढ़ा और कहने लगा, शहजादे ने मेरी बात तक ना सुनी और कल घुमाकर उड़ा कर ले गए। मेरे ख्याल में उन्हें ये भी मालूम नहीं कि इसको नीचे किस तरह उतारना चाहिए। कई कलें इसमें और भी लगी हुई हैं, बाज से रफ्तार तेज होती है, बाज उसका रुख बदलती हैं, कुछ बुलंदी को घटाती बढ़ाती हैं। अगर नीचे उतारने वाली कल ना मिली तो शहजादा कब तक इस तरह हवा में उड़ते रहेंगे? ये तो मैं जानता हूँ कि ज़रूरत वक्त वो मजबूरन सारी किलों को हिलाएंगे तो किसी न किसी तरह वक्त पर नीचे उतारने वाली किल हाथ आ ही जाएगी। फिर कितनी मुसीबत और परेशानी उन्होंने अपनी जल्दबाजी से पैदा कर दी। बादशाह सुनकर बहुत ही परेशान हुआ और कहने लगा कि फिरोज ने इत्तफाकन नीचे उतरने की किल भी घुमा दी और नीचे उतर ही आया। वो जगह दरिया या पहाड़ हुई तो क्या होगा? कारीगर ने कहा कि घोड़ा नीचे तक तो सही सालम उतार लाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। बादशाह ने कहा कि अगर शहजादा बखैर खूबी वापस ना आया तो मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। कारीगर हाथ बांधकर कहने लगा कि हजूर इसमें मेरा क्या कसूर है? शहजादे ने घोड़े की पूरी तरकीब ना समझी, मुझे उसका कोई हाल तक ना कहने दिया और उस पर बैठकर परवाज शुरू कर दी। मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मैं उनको रोक सकता। बादशाह ने कहा, खैर देखा जाएगा, लेकिन शहजादे की वापसी तक तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। फिर उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि उसको अपनी निगरानी में रखो। उसके बाद बादशाह बड़ी सरासीमगी के आलम में महल की तरफ चला और मेला दरहम बरहम हो गया। शहजादा फिरोज घोड़े पर सवार होकर घोड़े को उतारने के लिए मुख्तलिफ किलों को घुमाने लगा, लेकिन जूं जूं वो पुर्जों को हिलाता बुलंदी बढ़ती जाती, यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ रेत के जर्रात मालूम होने लगे। उस वक्त फिरोज की तबीयत इतनी घबराई कि मुमकिन था वो अपना तवाजुन खो बैठता, लेकिन बड़ी जिद्दोजहद से उसने अपने आप को संभाला और औसान बहाल करके सोचा कोशिश जारी रखनी चाहिए। बहरहाल उतरने के लिए कोई ना कोई पुर्जा जरूरी होगा। बड़ी देर की कोशिश के बाद आखिर उसको बाएं जानिब एक पुर्जा मिला। जब उसको घुमाया तो घोड़ा नीचे उतरने लगा। फिरोज को बहुत तसल्ली हुई और आहिस्ता आहिस्ता एक जगह उतर गया। ये रात का वक्त था, उसको कोई अंदाजा ना हो सका कि मैं कहाँ हूँ।
घोड़े से उतरकर जब उसने गौर किया तो मालूम हुआ कि वो किसी महल की छत पर खड़ा है। वो खौफजदा हो गया कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या ख्याल करेगा, मुमकिन है चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाऊं। वो देर तक इसी शशोपंज में रहा, जाए रफ्तन ना पाए मानदन। आखिर उसने यही फैसला किया कि जो कुछ भी हो नीचे उतरकर देखना चाहिए कि किसका मकान है। मुमकिन है मेरी हालत पर रहम आ जाए, लेकिन अगर उम्मीद के खिलाफ कोई खतरा नजर आया तो घोड़े पर सवार होकर उड़ जाऊंगा। ये तय करके शहजादा फिरोज जीने की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। मामूली जुस्तजू के बाद उसे जीना मिल गया और वो बगैर किसी आहट के नीचे उतरने लगा। अंदर से महल नहायत आरास्ता व पेरास्ता था। हर तरफ काफूरी शमें जल रही थीं। दालान में कई ख्वाजा सरा आराम की नींद सो रहे थे। इससे आगे कमरे में चंद नहायत हसीन सलोनी रंग की कनीजें महवे ख्वाब थीं। शहजादे ने अंदाजे से मालूम कर लिया कि ये शाही जनाना महल है। हिम्मत करके और आगे बढ़ा तो एक कमरे के दरवाजे पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। जा बजा नहायत नायाब तस्वीर आवेज़ां थी। अंदर गया तो देखा कि नाजुक से छपरखट पर एक हसीन और जमील नौउम्र शहजादी शबखाबी के लिबास में आसूदा ख्वाब थी। फिरोज रानाई जमाल देखकर हजार जान से आशिक हो गया। इत्तफाकन शहजादी की आंख खुल गई और वो अपने कमरे में एक गैर शख्स को देखकर डर गई। करीब था कि उसकी चीख निकल जाए, लेकिन शहजादे ने हाथ बांधकर अर्ज किया कि सजा से पहले मेरी दास्ताने मुसीबत सुन लीजिए। मुझे यकीन है कि यह अजीबोगरीब रुदात सुनकर आप भी मुझसे हमदर्दी करने पर मजबूर हो जाएंगी। शहजादी इस अरसे में अपने औसान बहाल कर चुकी थी। अब जो उसने गौर से फिरोज को देखा तो उसके भी दिल के एक कोने में प्यार जाग उठा। शहजादी ने कहा कि बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और किस तरह यहाँ तक पहुँचे। शहजादे ने एक तरफ बैठकर अदब से अपना वाकया सुनाया कि मैं ईरान का शहजादा हूँ। आज सुबह ईद नौ रोज के बाद एक हिंदी कारीगर किल का घोड़ा लाया, जिसको मेरे वालिद ने तजर्बे के बाद बेहद पसंद किया, लेकिन उस कारीगर ने मुआवजे में बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगा। बस मैं गैरत के जोश में बगैर घोड़े की पूरी माहियत दरियाफ्त करने के उस पर बैठ गया और उड़ा लिया, लेकिन उतारना ना जानता था। तमाम दिन हवा में उड़ता रहा और ये इरादा था कि इसको तबाह कर दूं ताकि एक अदना आदमी से बहन की शादी को रोक सकूं। मैं उड़ने को फौरन उड़ तो गया, लेकिन अब बमुश्किल नीचे उतरने की किल मालूम होने से अंधेरे में आपके महल की छत पर उतर गया और रास्ते की तलाश में यहाँ तक आया। लेकिन यहाँ आकर मैं अपने आप को भी भूल गया। शहजादी फिरोज का आखिरी फिक्रा सुनकर शर्मा गई और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी कि आपकी दास्तान वाकई अजीब है, लेकिन इत्मीनान रखिए, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं सुबह आपका मशीनी घोड़ा भी देखूंगी। उसके बाद उसने अपनी खास कनीज को जगाया और सब हाल बयान करके ये भी कह दिया कि इस शहजादे को मैं प्यारी लगी हूँ, चंद रोज मेहमान रखूंगी, इसका राज किसी पर जाहिर ना करना। कनीजों ने उठकर उसी वक्त शहजादी के लिए खाना वगैरह तैयार किया। शहजादा फिरोज खाना खा चुका तो एक अलग कमरे में उसके सोने का इंतजाम कर दिया गया। दूसरे रोज शहजादी ने कहला भेजा कि तुम अभी बाहर ना निकलना, मैं वहीं आकर मिलूंगी। फिरोज जरूरत से फारिग होकर उसके इंतजार में बैठ गया। थोड़ी देर में शहजादी आई और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। दौरान गुफ्तगू में शहजादे को मालूम हुआ कि जहाँ मैं आजकल हूँ ये मुल्क बंगला है और मेरी मोहसिना यहाँ की शहजादी है। बंगाली शहजादी ने बड़ी एहतियात से उसको महल में रखा। चंद रोज में दोनों बेतकल्लुफ हो गए। फिरोज ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। शहजादी ने शर्मा कर उसकी पूरी पजीराई की और एक रोज कहने लगी कि आप मेरे वालिद से मिलें और इजहार मुद्दा करें, मुझे यकीन है कि वो मंजूर कर लेंगे। शहजादे ने उज़र किया कि इस गरीबुल वतनी की हालत में कैसे उनको यकीन आएगा। मेरा मुल्क यहाँ से बहुत दूर है, अगर वहाँ से खबर मंगाई गई तो बरस गुजर जाएंगे। मैं अपने बाप का अकलौता बेटा हूँ और वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर मेरी इत्तला उन्हें जल्दी ना मिली तो मुमकिन है जानवर ना हो सकेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं और तुम मशीनी घोड़े पर सवार होकर ईरान चलें। वहाँ मैं अपने वालिद को शादी के लिए मजबूर कर लूँगा और जब एक दफ़ा ये फ़र्ज अदा हो गया तो उन्हीं की मार्फत तुम्हारे वालिद से बातचीत कर ली जाएगी और मुझे उम्मीद है कि वो भी माफ़ कर देंगे। शहजादी बंगला, जो फिरोज से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, राजी हो गई और एक रोज़ दोनों मुलाजमीन की निगाहों से बचकर मशीनी घोड़े पर सवार होकर ईरान जा पहुँचे।
شہزادے نے بیرون شہر اپنے محل میں اس کو ٹھہرایا اور داروغہ کو تاکید کر دی کہ شہزادی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد خود باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ ایران بیٹے کے واپس آ جانے سے بہت خوش ہوا۔ جشن عام کا حکم دیا گیا اور ہندی کاریگر کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ فیروز نے اپنی ساری داستان سنائی اور عرض کی کہ شہزادی کو پورے اعزاز سے شہر میں لایا جائے۔ شاہ ایران نے اسی وقت حکم دیا کہ شہزادی کو نہایت آرام سے لائیں۔ فیروز عمرہ و وزراء کو لے کر اس کے استقبال کو روانہ ہوا۔ ہندوستانی کاریگر جب چھوٹ کر باہر آیا تو اس کو سب حالات معلوم ہوئے۔ وہ دل میں جلا ہوا تو تھا ہی، سیدھا بیرون شہر محل میں پہنچا اور داروغہ سے کہا کہ کل کے گھوڑے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، مجھے شہزادے نے حکم دیا ہے کہ اس کو درست کروں۔ اس نے اجازت دے دی۔ کاریگر محل کے اندر گیا اور شہزادی بنگلہ کو زبردستی گھوڑے پر سوار کر کے لے اڑا۔ فیروز جب وزراء کے ساتھ واپس پہنچا تو گھوڑا اور شہزادی دونوں غائب تھے۔ داروغہ سے حال دریافت کیا تو اس نے ہندی کاریگر کی آمد کا حال سنایا۔ شہزادے نے سر پیٹ لیا اور اسی وقت فقیرانہ لباس پہن کر اس کی تلاش میں نکلا۔ باپ نے ہر چند روکا لیکن وہ نہ مانا۔ زاد راہ کے لیے ایک ڈبیا میں کچھ جواہرات لیے اور ایک سمت کو روانہ ہو گیا۔ کاریگر شہزادی کو لے کر کشمیر کے ایک جنگل میں اترا اور شادی کا خواہش مند ہوا۔ شہزادی نے انکار کیا۔ جب کاریگر کا اصرار بڑھا تو اس نے غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ کاریگر نے غیرت کے مارے آپے سے باہر ہو کر شہزادی کے قتل کا ارادہ کیا۔ اتفاقاً شاہ کشمیر شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا اور یہ دیکھ کر کہ ایک مرد کسی عورت کو قتل کرنا چاہتا ہے، دور ہی سے اس کو دھمکایا۔ کاریگر ڈر کر رک گیا۔ اتنے میں بادشاہ وہاں آ پہنچا اور حال دریافت کیا۔ شہزادی نے سب حال عرض کر کے کہا کہ یہ مجھے زبردستی بھگا لایا ہے۔ کاریگر نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور گھر جانے سے انکار کرتی ہے۔ شاہ کشمیر نے ایک غلام کو اشارہ کیا تو اس نے غلام کاریگر کو تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ وہیں گر کر ختم ہو گیا۔ کشمیر کا بادشاہ جو شہزادی پر عاشق ہو چکا تھا اس کو ساتھ لے کر محل کو روانہ ہو گیا۔ شاہ کشمیر شہزادی کے ساتھ محل میں آیا اور اس کی خدمت کے لیے کنیزیں مقرر کر دیں۔ چند روز کے بعد شہزادی کو معلوم ہوا کہ بادشاہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ گھبرائی اور 2-3 دن تک روتی رہی کہ اب میں کیا کروں۔ آخر اس کی سمجھ میں بھی ایک تدبیر آ گئی۔ چنانچہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے وہ بیمار بن گئی۔ کپڑے پھاڑ ڈالے، پاس آنے والوں کو بھی مارتی، کبھی کاٹنے کو دوڑتی۔ بادشاہ نے بڑے معالجے کرائے لیکن کسی طرح شہزادی کا جنون کم نہ ہوا۔ اسی حال میں کئی مہینے گزر گئے۔ فیروز جب فقیر بن کر شہزادی کی تلاش میں نکلا تو وہ جنگلوں میں پھرتا ہوا خدا کے فضل سے کشمیر میں آ پہنچا۔ یہاں آ کر اس نے شہزادی کی بیماری کا حال سنا تو خیال آیا حکیم بن کر اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ممکن ہے گوہر مقصود ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کیا اور ایک روز دربار شاہی میں جا پہنچا اور عرض کیا کہ میں نے شہزادی کی تکلیف کا حال سنا، اس لیے آیا ہوں، ممکن ہے میرے ہاتھ سے اس کو شفا ہو جائے۔ بادشاہ نے جو شہزادی کی صحت سے مایوس ہو چکا تھا ایک خواجہ سرا کو حکم دیا کہ اس کو مریضہ کے پاس لے جاؤ اور جس طرح کہے تعمیل کرو۔ خواجہ سرا اس کو لے کر شہزادی کے محل میں آیا۔ فیروز نے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میری ہی شہزادی ہے۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا۔ تنہائی میں شہزادی سے کہا کہ آپ کا خیر خواہ حاضر ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پہچانتے ہی بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد دیر تک رو رو کر اپنی مصیبت کی داستان سناتی رہی۔ شہزادے نے کہا تم چند روز میں آہستہ آہستہ درست ہو جاؤ، پھر میں یہاں سے نکلنے کی تدبیر کروں گا۔ شہزادی نے کہا تمہارا مشینی گھوڑا یہاں خزانے میں رکھا ہے، یہ لوگ اس کے اوصاف سے لا علم ہیں، کسی ترکیب سے اس کو حاصل کرو تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ شہزادے نے کہا سب انتظام ہو جائے گا، پھر اس کو تسلی دے کر واپس آ گیا۔ چند روز علاج ہوتا رہا اور شہزادی آہستہ آہستہ تندرست ہو گئی۔ شاہ کشمیر بہت خوش ہوا اور فیروز کو بہت کچھ انعام و اکرام دینے لگا۔ فیروز نے عرض کیا کہ ابھی شہزادی کا مرض پوری طرح ختم نہیں ہوا، یہ غالباً کسی جادو کی سواری پر بیٹھی ہے اور اترتے وقت کسی کی منت پوری نہیں کی گئی، جب تک دوبارہ اس سواری پر بٹھا کر اور دھونی دے کر منتر نہ پڑھا جائے گا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ جو شاہ کشمیر اس نئے طبیب کی قابلیت کا کچھ پہلے ہی سے معترف تھا، یہ بات سن کر بہت ہی قائل ہو گیا۔
اور لکڑی کے مشین والے گھوڑے کا ذکر کر کے کہا کہ یہ غالباً اسی جادو کے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے دھونی کا سب سامان منگوا دیا اور وہ گھوڑا بھی لا کر حاضر کر دیا۔ ان سب کو میدان میں لا کر فیروز نے شہزادی کو بلوایا، پھر عود، اگر اور سندل کی دھونی جلائی اور اس پر گھی وغیرہ ڈال کر بے مقصد کچھ پڑھا کر شہزادی کو گھوڑے میں سوار کرا دیا۔ جب دھواں اتنا زیادہ پھیل گیا کہ لوگ قریب کی چیز کو بھی اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے تو شہزادہ خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ہینڈل گھما کر گھوڑے کو ہوا میں اڑا لے گیا۔ پھر پکار کر آواز دی کہ او ظالم شاہ کشمیر، شہزادی میری محبوبہ تھی، تو زبردستی اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا، اب میں اس کو لیے جا رہا ہوں، تیرے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تو اس کی یاد میں تڑپتا رہے۔ اس کے بعد اس نے گھوڑے کو بلند کیا اور سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ فیروز شہزادی کو لے کر اپنے محل میں اترا۔ اس کے آنے سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور بڑے اہتمام سے شہزادے اور فیروز کی شادی کر دی۔ اس کے بعد سب حالات شاہ بنگلہ کو لکھ بھیجے۔ وہ بھی مجبوراً راضی ہو گیا اور بیٹی کے لیے کافی جہیز بھیجا اور سب ہنسی خوشی رہنے سہنے لگے۔ پری بانو اور شہزادہ احمد۔ قدیم زمانے میں ہندوستان کے کسی حصے میں ایک نہایت نیک اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے 3 بڑے لڑکے تھے، سب سے بڑا حسین، منجھلا علی، چھوٹا احمد۔ بادشاہ سب سے یکساں محبت کرتا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک چچا زاد بہن نور النہار تھی۔ نور النہار بے حد حسین اور ذہین لڑکی تھی۔ حسین، علی اور احمد تینوں اس سے محبت کرتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میری شادی نور النہار سے ہو۔ بادشاہ بھی اس بات سے واقف تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس معاملے کا تصفیہ ہو جائے۔ بہت غور کے بعد ایک روز اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم تینوں سفر کے لیے جاؤ اور میرے لیے حسب مرضی کچھ تحفے لاؤ۔ جس کا تحفہ زیادہ اچھا ہوگا اس سے نور النہار کی شادی کر دوں گا۔ تینوں بھائیوں نے سر تسلیم خم کیا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ نے معقول زاد راہ دے کر سب کو رخصت کیا۔ حدود شہر تک تو وہ ایک ساتھ رہے، پھر الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ بڑے شہزادے حسین کو بش گڑھ دیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ اسی سمت روانہ ہوا اور بہت دشوار گزار راستوں کو طے کرتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ شہر کی زیبائش دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ رعایا خوشحال تھی اور زر و جواہرات کی ہر طرف فراوانی نظر آتی تھی۔ ایک روز حسین بازار میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دلال غالیچہ لے کر آیا اور ایک دکاندار کو دکھا کر کہنے لگا کہ اگر پسند ہو تو یہ غالیچہ 40,000 اشرفی میں ملتا ہے۔ حسین نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ اس میں کیا خاص کرامات ہیں جو اتنی قیمت مانگتے ہو؟ دلال نے کہا کہ یہ عجب چیز ہے، اس پر بیٹھ کر جہاں کا حکم دیجئے فوراً اسی جگہ پہنچا دے گا۔ شہزادہ اس کی یہ وصف سن کر بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ والد کے لیے اس سے بہتر اور کون سا تحفہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے امتحان کے بعد 40,000 اشرفی میں یہ غالیچہ خرید لیا اور یہ سوچ کر کہ میں اس کی مدد سے ذرا سی دیر میں وطن پہنچ سکتا ہوں، شہر کی تفریح کے لیے مزید قیام کا ارادہ کیا۔ تینوں بھائی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ 1 سال کی مدت ختم ہونے پر شہر سے باہر ایک جگہ ملیں گے اور ایک ساتھ والد کے پاس جائیں گے۔ حسین مطمئن و مسرور سیر و تفریح میں مشغول رہا۔ ایک روز اس نے وہاں کا بت خانہ دیکھا جہاں پیتل کے قد آدم بت تھے اور لاتعداد جواہرات بطور نظر وہاں چڑھائے جاتے تھے۔ بت خانے کے چاروں طرف باغ تھا اور اس میں بھی جگہ بجگہ بت نصب تھے۔ قریب ہی شاہی محل تھا، اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی ہوئی تھیں، ان میں بعض اس طرح بنائی گئی تھیں کہ جہاں چاہو ان کو لے جاؤ۔ محل کے دروازوں پر نہایت عمدہ ہاتھی بنا دیے گئے تھے۔ غرض ایسے محلات تھے کہ حسین ان کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور مسرور بھی۔ جب بھائیوں کے ملنے کا وقت قریب آیا تو حسین اپنے غالیچہ پر بیٹھ کر فوراً روانہ ہو گیا اور جگہ مقرر پر پہنچ گیا اور دوسرے 2 بھائیوں کا انتظار کرنے لگا۔ شہزادہ علی سفر کرتا ہوا شیراز جا پہنچا اور شہر میں ایک مکان لے کر رہنے لگا اور اس کی تلاش میں تھا کہ اپنے والد کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے کہ ایک روز اس کو بھی ایک سوداگر ملا اور ہاتھی دانت کی 1 گز کے قریب لمبی دوربین دکھا کر کہنے لگا کہ یہ آپ جیسے رئیسوں کے قابل تحفہ ہے، اس کی 40,000 اشرفی قیمت ہے۔ علی نے پوچھا کہ اس میں کیا کمال ہے؟ صرف اتنے سے ہاتھی دانت کے ٹکڑے کی اس قدر قیمت تو کوئی بے وقوف شخص بھی نہیں دے سکتا۔
سوداگر کہنے لگا کہ جناب یہ صرف ہاتھی دانت نہیں، اس میں عجوبہ ہے کہ آپ کو جس چیز کے دیکھنے کی خواہش ہو اس میں دیکھیے۔ فوراً 1000 میل کا حال آئینے کے سامنے آ جاتا ہے۔ علی نے دوربین لے کر پہلے اپنے باپ کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دربار میں بیٹھا ہوا فیصلہ کر رہا ہے۔ اس نادر دوربین کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ والد کے لیے اس سے بہتر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے قیمت ادا کر کے دوربین لے لی اور جگہ مقررہ کی طرف روانہ ہوا اور دشوار گزار سفر طے کر کے وہاں آ پہنچا اور بڑے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ شہزادہ احمد بھائیوں سے الگ ہو کر سمرقند پہنچا اور کسی عمدہ تحفے کی تلاش میں پھرتا رہا۔ ایک روز ایک شخص اسے وہاں ملا جو ایک مصنوعی سیب لا رہا تھا۔ اس نے احمد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کسی ملک کے شہزادے معلوم ہوتے ہیں، یہ سیب ملاحظہ فرمائیے، بادشاہوں کے قابل تحفہ ہے۔ احمد نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ 20,000 اشرفیاں۔ احمد نے کہا کہ بھائی اس میں کیا قدرت ہے، بظاہر تو ایک معمولی مصنوعی سیب ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی قریب المرگ بیمار کو سونگھا دیا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ احمد وہاں کے دارالشفا میں کئی مریضوں پر تجربہ کر کے دیکھ چکا تھا اور جب صحیح ثابت ہوا تو باپ کے لیے یہ عجیب و غریب تحفہ 20,000 اشرفیاں دے کر خرید لیا۔ پھر یہ بھی منزل مقصود کے لیے روانہ ہوا اور آخر اپنے دوسرے بھائیوں سے جا ملا۔ وہاں تینوں نے اپنے اپنے تحفے ایک دوسرے کو دکھائے اور خود ہی کہنے لگے کہ بظاہر والد اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ کس کا تحفہ عمدہ ہے۔ ایک روز سب نے کہا کہ علی تم اپنی دوربین سے دیکھو نور النہار کیا کر رہی ہے۔ علی نے دوربین لگا کر حال دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ سخت بیمار ہے اور سب اس کے گرد پریشان بیٹھے ہیں۔ باقی دونوں بھائیوں نے بھی باری باری یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے اور حسین کے گالیچے پر بیٹھ کر حکم دیا کہ نور النہار کے کمرے کے سامنے ہمیں پہنچا دے۔ گالیچہ اڑا اور چند لمحوں میں کمرے کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ تینوں شہزادے جھٹ اندر جا پہنچے تو بادشاہ ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ احمد نے فوراً سیب نکال کر نور النہار کو سنگھایا۔ اس کو اسی وقت ہوش آ گیا اور تھوڑی دیر بعد بالکل صحت یاب ہو گئی۔ تینوں شہزادوں نے اپنے اپنے تحفے بادشاہ کے سامنے پیش کیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا اس وقت تینوں تحفوں نے برابر کام دیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتا تو نور النہار اچھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میرے خیال میں کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جنگل میں چل کر تم تینوں تیر چلاؤ، جس کا تیر سب سے آگے جائے گا اسی سے نور النہار کا نکاح کر دوں گا۔ شہزادے راضی ہو گئے اور جنگل میں جا کر ایک کھلے میدان میں تیر چلائے۔ احمد کا تیر تو کسی کو نظر نہ آیا، ہر چند دور و نزدیک تلاش کیا لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ باقی حسین اور علی میں علی کا تیر آگے نکل گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے نور النہار کی شادی علی سے کر دی۔ احمد و حسین اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ حسین نے فقیری لے لی اور گوشہ نشین ہو گیا، لیکن احمد پریشان تھا کہ میرا تیر کہاں گیا، چنانچہ وہ اس کی تلاش میں روانہ ہوا۔ 3-4 میل آگے جا کر احمد کو اپنا تیر زمین میں دھسا ملا۔ وہ حیران تھا کہ تیر یہاں کیسے آ گیا۔ تیر لے کر وہ اپنے والد کو دکھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آپ نے بہت جلد فیصلہ کر لیا کہ اتفاقاً اسے وہیں ایک دروازہ نظر آنے لگا۔ احمد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک وسیع میدان میں ایک نفیس محل نظر آیا۔ وہ اس طرف بڑھا تو اندر سے ایک محجبین زہرا ماہتاب نوجوان شہزادی چند کنیزوں کے جھرمٹ میں نکلی اور احمد کے قریب آئی۔ احمد نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ شہزادی نے اس کو خوش آمدید کہا اور نام لے کر خیر و عافیت کی خبر پوچھی۔ احمد حیران رہ گیا کہ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ آخر وہ ضبط نہ کر سکا اور پوچھا کہ آپ مجھے کس طرح جانتی ہیں۔ وہ محجبین مسکرائی اور احمد سے کہنے لگی کہ آئیے پہلے تشریف رکھیے، پھر میں سب حال عرض کروں گی۔ احمد اس کے ساتھ بارادری میں آیا جہاں اس کو مسند پر بٹھا دیا گیا۔ وہ نوجوان شہزادی بھی قریب ہی بیٹھ گئی۔ احمد نے دیکھا بارادری میں ایسے لاجواب جواہرات لگے ہوئے ہیں کہ ہفت اقلیم کی دولت ان کے آگے ماند ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادی بولی کہ میں پریوں کی نسل سے ہوں، میرا نام پری بانو ہے، میں مدت سے آپ کو جانتی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ تینوں بھائی نور النہار سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ میں نے ہی آپ کے والد کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ شہزادوں سے تحفے منگوائیے، پھر خود ہی حسین کو بش گڑھ میں گالیچہ دیا۔
علی کو شیراز میں دوربین اور تمہیں سمرقند میں سیب۔ جب اس طرح فیصلہ نہ ہو سکا تو میں نے ہی تمہارے والد کو تیر کی ترکیب سمجھائی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تمہارا تیر سب سے آگے نکل جائے گا، اس لیے میں نے اس کو ہوا میں روک دیا اور یہاں لا کر گاڑ دیا۔ دراصل یہاں آپ کو تکلیف دینے کی خطاوار میں ہی ہوں۔ اب آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دیجیے۔ احمد پری بانو کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے نور النہار سے زیادہ حسین شہزادی سے ملاقات کرا دی۔ میں آپ کا بے دام غلام ہوں۔ پری بانو مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے تو مزید کچھ سننا ہی نہیں، سارے واقعات سن کر آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ میں مدت سے آپ کی طلبگار کنیز ہوں۔ پھر احمد کہنے لگا کہ یہ تو فرمائیے، ہمارا آپ کا میل کیوں کر ہوگا؟ آپ کے والد ہمارا نکاح کرنے کو کس طرح تیار ہوں گے؟ پری بانو نے کہا کہ اس معاملے میں والد نے مجھے خود اختیار دے رکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اس کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ تمام دن احمد پریوں کا ناچ دیکھتا رہا۔ شب کو کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ جب کافی رات بیت گئی تو دونوں عاشق و معشوق خلوت میں چلے گئے اور رات عیش و عشرت میں بسر ہوئی۔ صبح کو پھر رقص و سرور ہوتی رہی، غرض دونوں میاں بیوی آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا تو ایک روز احمد نے پری بانو سے کہا کہ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ پری بانو کہنے لگی کہ یوں تو آپ کو اختیار ہے، جہاں دل چاہے جائیے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مجھ سے بے وفائی برتی تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ آپ کی جدائی میری برداشت سے باہر ہے۔ احمد نے بہت قسمیں کھا کر اطمینان دلایا کہ صرف مل کر چلا آؤں گا۔ پری بانو نے بادل ناخواستہ اجازت دے دی اور ایک نہایت نفیس گھوڑا جس کا ساز لاکھوں روپے کا تھا سواری کے لیے حاضر کیا۔ احمد اس پر سوار ہو کر باپ سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ علی کی شادی کے بعد حسین و احمد نظر نہ آئے تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا۔ کہنے لگا حضور، حسین تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں، لیکن احمد کا پتہ نہیں چلا، کہاں چلے گئے؟ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور منادی کرا دی کہ جو احمد کو ڈھونڈ کر لائے گا منہ مانگا انعام ملے گا، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ آخر ایک روز بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کر احوال دریافت کیا تو نجومیوں نے حساب لگا کر کہا کہ حضور، شہزادہ زندہ سلامت اور بڑے عیش و آرام میں ہیں اور ان قریب آپ سے ملیں گے۔ بادشاہ اس دن سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ احمد پری بانو سے رخصت ہو کر باپ سے ملنے چلا تو راہ میں لوگوں نے اس کو دیکھا تو ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور محل تک ہمراہ آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیسا گل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ شہزادہ احمد آئے ہیں۔ اتنے میں احمد آ کر باپ کے قدموں میں گر گیا۔ بادشاہ نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے معلوم ہے کہ نور النہار کی شادی علی سے ہونے کی وجہ سے تم ناراض ہو گئے، لیکن پھر بھی کم از کم مجھے اپنا پتہ تو دیتے۔ احمد نے کہا کہ میں اپنے تیر کی تلاش میں گیا تھا، پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اس کو عرض نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب میں خوش ہوں اور جلدی جلدی قدم بوسی کرتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، مجھے تمہارا راز معلوم کرنے کی خواہش بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی صورت دکھا جایا کرو۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس کے بعد باپ سے رخصت ہو کر پری بانو کے پاس آیا۔ وہ بھی چشمے براہ تھی، بڑی محبت سے استقبال کیا۔ وہ ایک لمحہ بھی اسے نظروں سے اوجھل نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ اجازت دے دی تھی کہ ہر مہینے 3-4 روز کے لیے والد سے ملنے چلے جایا کرو۔ غرض دونوں بڑے پیار سے رہتے رہے۔ احمد ہر مہینے ماں باپ سے ملنے جایا کرتا اور ہر بار اس کی شان و شوکت پہلے سے زیادہ ہوتی۔ بادشاہ کے وزیروں میں ایک وزیر احمد کی شان دیکھ کر حسد کرنے لگا۔ ایک روز موقع پا کر اس نے شہزادے کی شکایت بادشاہ سے کر دی۔ احمد اپنی جائے رہائش آپ سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی حشمت و دولت روزانہ بڑھ رہی ہے، کہیں وہ فوجی طاقت پیدا کر کے آپ پر حملہ نہ کر دیں اور آپ بے خبری میں نقصان نہ اٹھائیں۔ نور النہار کی شادی کے سلسلے میں وہ ناراض بھی ہیں۔ اس وقت کی یہ بات بادشاہ کو بھی کھٹک گئی۔ اس نے ہر طرف آدمی روانہ کیے لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے ایک بوڑھی جادوگرنی کو بلایا اور کہا کہ تم احمد کی جائے رہائش معلوم کرو۔ جادوگرنی وعدہ کر کے چلی گئی۔ جب احمد کے آنے کا وقت آیا تو وہ منتظر رہی۔ احمد حسب دستور آ کر باپ سے ملا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ہی باتوں باتوں میں اس کا پتہ کرنا چاہا، لیکن احمد نے نہ بتایا۔ جب احمد رخصت ہو کر چلا تو وہ جادوگرنی چھپ چھپ کر پیچھے ہو لی۔
احمد جنگل میں آ کر دروازے میں داخل ہو گیا۔ جب جادوگرنی نے دیکھا تو احمد غائب تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ بات ہی ایسی تھی کہ دروازہ بغیر پری بانو کی مرضی کے کسی کو نظر آنا ممکن نہ تھا۔ وہ جادوگرنی بڑی چالاک تھی۔ اس نے دوسرے مہینے کا انتظار کیا اور جب احمد نکلا تو آپ بیمار بن کر راستے میں بیٹھ گئی۔ احمد نے اس کا حال سنا تو بڑھیا کو اپنے ساتھ لا کر پری بانو کے سپرد کیا کہ اس کی خبرگیری کرنا، اور خود باپ کے پاس چلا گیا۔ پری بانو نے بڑھیا کو دیکھ کر پہچان لیا، لیکن احمد کی محبت کی وجہ سے خاموش رہی اور اس کی اچھی طرح توازو کی۔ 2 روز بعد وہ مصنوعی مریضہ تندرست ہو کر جانے لگی تو پری بانو نے کنیزوں کے ساتھ دروازے سے باہر بھیج دیا۔ بڑھیا نے پلٹ کر دیکھا اور دروازہ دیکھنا چاہا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ احمد والد کے پاس چند روز رہ کر واپس آیا۔ بڑھیا جادوگرنی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کل حال بیان کر دیا اور کہنے لگی کہ گو احمد سعادت مند ہے، لیکن ممکن ہے پری کے بہکانے میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ وزیر نے کہا کہ آپ شہزادے کو قید کرا دیجئے، لیکن ساحرہ نے منع کیا اور کہنے لگی اس طرح پریوں سے دشمنی ہو جائے گی اور وہ سارا ملک تباہ و برباد کر دیں گی۔ ان سے دشمنی مول لینا حماقت ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اب کی مرتبہ شہزادہ آئے تو اس سے کہیے کہ مجھے ایسا خیمہ منگا دو جو آدمی کی جیب میں آ جائے، اور جب کھول کر پھیلائیں تو 1,00,000 آدمی اس کے نیچے آ جائیں۔ اگر وہ شہزادہ خیمہ لے آیا تو میں چند چیزیں بتا دوں گی، آپ ان کی فرمائش کیجئے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پری ناراض ہو کر خود ہی اس کو قتل کر دے گی۔ یہ رائے سب نے پسند کی اور احمد کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ حسب معمول احمد آیا تو باپ نے بہت مدارات کی اور ایک روز موقع پا کر کہہ دیا کہ بیٹا یہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہاری شادی پری سے ہوئی ہے، اور اس سے مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ تمہاری بھی خوشی ہے۔ اس لیے میں تو پتہ نہیں پوچھتا، لیکن ایک تحفے کی ضرور خواہش ہے۔ تم اپنی بیوی سے کہہ کر ایک ایسا خیمہ لا دو جو ایک آدمی کی جیب میں آ جائے، اور جب اسے کھولیں تو اس میں 1,00,000 آدمی سما جائیں۔ احمد نے کہا کہ میں نے تو آج تک وہاں ایسا خیمہ نہیں دیکھا، لیکن میں پری سے درخواست کروں گا، لیکن وعدہ نہیں کرتا کیونکہ یہ چیز میرے اختیار کی نہیں۔ ہاں اگر ممکن ہوا تو حاضر ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب وہ تمہاری بیوی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ تمہاری خواہش کو رد کر دے گی، اور اگر اس کو اپنے خاوند کی کوئی پرواہ نہیں تو تمہیں مرد کہلاتے ہوئے شرمانی چاہیے۔ کم از کم میں تو تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ احمد رنجیدہ دل گرفتہ پری بانو کے پاس آیا تو چہرے سے ملال ٹپکتا تھا۔ پری بانو نے پوچھا خیر تو ہے؟ نصیبے چہرہ دشمنا پر گرد و ملال کیوں ہے؟ شہزادے نے کل حالات سنائے، پھر تعجب سے کہنے لگا معلوم نہیں والد کو میرا حال کیسے معلوم ہوا۔ پری بانو ہنس کر کہنے لگی کہ جو بڑھیا تم علاج کے لیے لائے تھے وہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی جادوگرنی تھی، وہ سب کچھ دیکھ کر گئی ہے، اس نے بادشاہ کو سمجھایا ہے۔ احمد کہنے لگا کہ والد نے مجھے آج یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی سے اتنا مرعوب ہو تو اپنے آپ کو مرد کہلانا چھوڑ دو، مجھے اس کا بے حد رنج ہے۔ پری بانو کہنے لگی میری جان، میری روح تم پر قربان، تم اتنی سی بات کا کیوں فکر کرتے ہو؟ خیمہ میں منگوائے دیتی ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے بادشاہ کے مشیروں نے حالات خراب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تم دیکھو گے ان کی فرمائشیں بڑھتی جائیں گی اور انجام میں وہ خود برباد ہو جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن پری بانو کی زندگی میں اس کی جان روح احمد کو کوئی بری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ احمد اس کی وسعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد پری بانو نے ایک خیمہ منگوایا اور اس کو تہہ کرا کے احمد کو پیش کیا تو وہ اس قدر مختصر تھا کہ احمد کی جیب میں آ گیا۔ مہینہ بھر تک احمد پری بانو کے ساتھ رہا اور جب مہینہ ختم ہوا تو خیمہ لے کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ خیمہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ خیمہ آ تو گیا۔ بڑھیا بولی کہ یہ فرمائش کیجئے کہ شیروں کے چشمے کا پانی لاؤ۔ چنانچہ جب بادشاہ اور احمد کھانا کھانے بیٹھے تو بادشاہ نے خیمے کی تعریف و توصیف کے بعد کہا کہ بیٹا اپنی بیوی پری سے کہہ کر شیروں کے چشمے کا پانی منگوا دو۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ جس بیمار کو یہ پلایا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ ایسی نایاب چیز کا ہونا بڑی مسرت کی بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ قرب و جوار کے بادشاہ میری حکومت کی تعریف کریں۔ احمد نے کہا میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن آپ کی فرمائش ان تک پہنچا دوں گا۔ پھر وہ باپ سے رخصت ہو کر پری بانو کے پاس آیا اور باپ نے جو کچھ کہا تھا اس کو بتا دیا۔ پری بانو پہلے تو بہت دیر تک سوچتی رہی، پھر کہنے لگی کہ وہ بد نصیب جادوگرنی بادشاہ کو بہکاتی ہے اور ایسی ایسی چیزوں کی فرمائش کراتی ہے جن کی فرمائش سے پری تمہیں قتل کر دے۔
لیکن کیا معلوم ہے انہیں کہ پری بانو اپنے پیارے احمد کو کتنا چاہتی ہے اور ساری فرمائشیں پوری کر کے انجام کار انہی کے سر پر تباہی لائے گی۔ اس کے بعد اس نے شہزادی سے کہا کہ میں تمہیں ایک گیند دوں گی اور 4 گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ دروازے سے باہر نکل کر گیند کو زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چلے جانا، وہ تمہیں شیروں کے چشمے پر لے جائے گی۔ وہاں 4 شیر ہیں، 2 پہرے پر جاگ رہے ہیں اور 2 سو رہے ہوں گے۔ تمہیں دیکھ کر سوتے شیر بھی بیدار ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ گوشت کے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دینا۔ جب وہ کھانے میں مصروف ہو جائیں تو تم جلدی سے پانی لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے آنا۔ پھر اس نے ایک گیند احمد کو دی اور بکری منگوا کر ذبح کی اور اس کے 4 ٹکڑے لا کر گھوڑے پر بندھوا دیے اور احمد کو رخصت کیا۔ احمد گیند کے پیچھے شیروں کے چشمے پر جا پہنچا۔ جو ہی شیروں نے اس کو دیکھا، دوسرے شیروں کو بھی جگا دیا اور سب مل کر احمد کی طرف دوڑے۔ احمد نے گوشت کے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دیے اور جلدی سے چشمے سے مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سیدھا اپنے باپ کے محل پر پہنچا۔ پانی لے کر سامنے رکھ دیا۔ باپ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک تمہاری بیوی وفادار ہے۔ پھر احمد کو باعزاز مہمان رکھا اور خود خفیہ طور پر اس جادوگرنی سے ملا اور کہنے لگا کہ شہزادہ تو شیروں کے چشمے کا پانی بھی لے آیا ہے اور اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ یہ سن کر ساحرہ بھی ڈر گئی اور کہنے لگی کہ شہزادے کی معشوقہ کوئی بہت ہی طاقتور پری ہے۔ اب آپ اس سے کہیے کہ مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کا قد 10 گز اور داڑھی 20 گز ہو، لیکن اس کا ایک بال بھی زمین پر نہ لگے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہوں اور مونچھیں کانوں پر لپٹی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ فرمائش پوری نہ کر سکے گی اور ضرور شہزادہ جن کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ بادشاہ نے بوڑھی ساحرہ کو رخصت کر دیا اور شہزادے کے پاس آیا، اس سے فرمائش کا ذکر کیا۔ شہزادہ باپ کی فرمائشوں سے تنگ ہو کر پری بانو کے پاس آیا اور سب حال سنایا۔ پری بانو پہلے تو ہنسی اور کہنے لگی کہ یہ فرمائش تو کچھ مشکل نہیں۔ ساحرہ نے جس شخص کا حلیہ بتایا ہے وہ میرا بھائی ہے، جب تم جاؤ گے اسے ملا دوں گی۔ امید ہے کہ انجام بھی قریب آ گیا ہے۔ پھر دونوں مہینہ بھر عیش و عشرت میں مشغول رہے۔ جب شہزادے کی روانگی کا وقت آیا تو پری بانو نے ایک انگیٹھی روشن کر کے کچھ پڑھا اور اپنے سر کا بال توڑ کر جلایا۔ اسی وقت ایک ہیبت ناک آدمی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس کا 10 گز قد اور 20 گز کی بل کھاتی ہوئی داڑھی قریب تھا کہ شہزادہ غش کھا جائے، لیکن اس نے بڑے ضبط سے اپنے اوپر قابو حاصل کیا اور اٹھ کر آنے والے شخص کو سلام کیا اور پری بانو نے اس سے کہا کہ بھائی شیر رو بیٹھو۔ شیر رو نے کہا۔ احمد کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ آدمزاد کون ہے؟ پری بانو نے شرما کر جواب دیا کہ میرا شوہر ہے۔ جس وقت میں نے شادی کی تھی آپ کو کاف گئے ہوئے تھے، اس لیے میں نہ بلا سکی۔ شیرو نے احمد کو پیار کیا۔ پھر پری بانو سے پوچھا کہ اس وقت مجھے کیوں بلایا ہے؟ پری بانو نے شروع سے آخر تک کل قصہ بیان کیا اور کہا کہ ایک وزیر کے یہ سب فریب ہیں اور ایک جادوگرنی یہ سب فرمائشیں کراتی ہے۔ شیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور احمد سے کہنے لگا عزیز بھائی آؤ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ احمد اس کے ساتھ محل سے باہر آیا اور دونوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جس نے شیرو کو دیکھا چیخے مارتا ہوا بھاگا۔ دربار تک پہنچتے پہنچتے سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ احمد شیرو کو لیے ہوئے بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ شیرو نے بادشاہ سے پوچھا تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس کی صورت دیکھ کر بادشاہ اوندھے منہ گرا اور پیشاب خطا ہو گیا۔ سب امیر و وزیر خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ جب بادشاہ نے شیرو کو کوئی جواب نہ دیا تو اس نے غصے میں اپنا 22 من وزنی گرز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ بادشاہ تخت پر گر کر رہ گیا۔ پھر اس نے سب حاسد عمرا و وزراء کو ایک ایک گرز مار کر ختم کر دیا۔ صرف ایک وزیر جو احمد کا حامی تھا اس کی سفارش سے بچا۔ اس کے بعد شیرو نے رعایا کی مزاج پرسی کا ارادہ کیا، لیکن احمد نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر شیرو نے اس خبیث جادوگرنی کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کر کے قتل کرا دیا، جو اس تمام جھگڑے کے بانی تھے۔ اس کے بعد اس نے احمد کو تخت پر بٹھایا اور سب کو بلا کر حلف وفاداری لیا۔ احمد کی ایما پر علی کو صوبے کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا۔ احمد نے حسین کو بلا کر پوچھا کہ آپ جہاں کی حکومت چاہیں وہاں بھیج دوں۔ حسین نے شکریہ ادا کر کے کہا میں گوشہ نشین رہنا چاہتا ہوں۔ احمد نے کہا آپ کی مرضی، اگر آپ کسی وقت کوئی تکلیف ہو تو مجھے مطلع فرمائیے۔ اب احمد نے یہی رہنا شروع کر دیا۔ پری بانو بھی محل میں آ گئی اور اپنے پیارے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ شیرو واپس چلا گیا اور جاتا ہوا کہہ گیا کہ اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو بلا تکلف
مجھے بلا لینا۔